अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद शोएब और मैं हूं सलमा कौसर। मेरी तरफ से भी गुड मॉर्निंग, क्योंकि शोएब का गुड मॉर्निंग भी खराब हो गया था जैसे मेरा हो जाता है। एनीवे, खुश रहिए, जहां रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और हमें सुबह सुबह देख के आपका मूड अच्छा हो जाए, हमें और क्या चाहिए। हम हंसते मुस्कुराते इसीलिए आते कि आप हमें देख के एंजॉय कर सकें अपने ब्रेकफास्ट को। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, अगर आप ड्राइव करें, कुछ भी है, आपको मूड अच्छा होना चाहिए, हमें देख के आपको रोना नहीं आना चाहिए। दैट्स व्हाई हम लोग सुबह सुबह हंसते हुए आते हैं। नाश्ता ना भी किया हो तब भी हंसते मुस्कुराते। और अगर नाश्ता ना किया हो सलमा की तरह, तो आप जरूर कह सकते हैं कि शेक मंगवाया जाए। हाँ। और फिर जब मेरी तरफ कॉल करते हैं कि शेक आ जाए, तो शेक नहीं आता। और पता है, जब शेक के लिए फोन करना था शेक ने, तो आई सेड कि ये नहीं कहना सलमा ने भी शेक पीना है, कहना 2 शेक मैं पीऊंगा। और मैं कह सकता हूँ हाँ, शेक को जरूरत है वैसे 2 शेक पीने की। मैं तो वैसे आधा ग्लास भी शेक पी। मुझे कुछ लोगों को पानी भी लग जाता है और कुछ लोगों को इतना खाना भी नहीं लगता। अल्हम्दुलिल्लाह हलाल करते हैं जी खाना पीना। नहीं, हलाल हम भी करते हैं काम शाम करके, लेकिन हमारा ज्यादा दिखता है। हम ज्यादा नहीं होते, बह रहने हो, मैं खाना तो मैं नसना नहीं। कोई नहीं नसने, तुसी बैठे रहते हो। अच्छा, एनीवे, आज के दिन की कुछ इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स शेयर कर ले। मेहमानों से तो गपशप हमारी चलेगी। नाश्ता आज तो हो ही जाएगा, नाश्ता तो हो ही जाएगा ऑफ कोर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज की ये है कि वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं। वहाँ के जो वज़ीर आज़म हैं शौकत मिर्ज़ायोफ, उनकी दावत पर वो ये 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वहाँ पे वो है शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। तो जनाब, ये जो इजलास है, इसमें जितने भी रुकन ममालिक हैं उनके सरबराह शरीक होंगे। रुकन मुल्कों के सरबराहों के अलावा मुबस्सिर मुल्कों के कायदीन भी शिरकत करें। ऑब्जर्वर की हैसियत से जो इस तंजीम का हिस्सा होते हैं ममालिक, उनके सरबराह भी मौजूद होंगे। इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे बात होगी। ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल, इस वक्त जिस चैलेंज का सामना पाकिस्तान को है, ऑफ कोर्स वो मामला भी ज़ेर बहस आएगा। इसके अलावा ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ एक बड़ा मसला है और फूड इनसिक्योरिटी का शिकार मुल्कों में इस वक्त हम टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, क्योंकि हमारी अजनास इस बार तबाह हो गई हैं और हमें इस वक्त फूड सिक्योरिटी की तरफ सबसे जल्दी इकदाम करने होंगे ताकि हम अपना जो रिमेनिंग फूड चीज़ से रिलेटेड जो अजनास हैं उनको हम सिक्योर कर सकें। इसके अलावा तवानाई पे बात होगी, पायदार तरक्की पे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की तरफ हमें जाना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं उस तक कैसे पहुंच सकते हैं, उस पर बात होनी है। और बात तो पाकिस्तान में भी हुई है, आगे चलकर उसका भी जिक्र करेंगे। जो 2 रोज़ से हम बात कर रहे थे ना, असम्बली में जो सेशन जारी था और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से मुतालिक बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई, उस पर गुफ्तगू। लेकिन उससे पहले हम बात ज़रा करते हैं, जो आपने कहा ना कि ज़ाहिर है अजनास तबाह हुई, हमारी फसलें तबाह हुई। ज़ाहिर है हम फ्लड्स की बात कर रहे हैं, जब बात हम फ्लड्स की करते हैं तो कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शरीफ साहब ने सैलाब से मुतासर जो इलाके हैं वहाँ का दौरा किया था और एक अहम ऐलान किया था। अगस्त और सितंबर, ये 2 ऐसे महीने जिसके बिजली के बिल माफ़ कर दिए गए उन तमाम इलाकों में, तमाम ज़िलों में जहाँ जहाँ सैलाब आए, सैलाब की तबाहकारियाँ हैं जो सैलाब ने मुतासर किया। और मुल्क भर में 300 यूनिट तक सारिफीन, यानी 300 यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं वो सारिफीन माह सितंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस से मुस्तस्ना करार दिए गए हैं। और वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि इस एक ऐलान से, इस एक फ़ैसले से तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख सारिफीन को 14 अरब रुपए जो है वो रिलीफ उसका दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो कल की हम बात करें कि दौरा उन्होंने किया, तो बलूचिस्तान का जो सैलाब से मुतासरा इलाका है ना, सोबतपुर, यहाँ पर वो गए भी और कहा कि अब चूंकि हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, तो सलमा ये बड़ी अच्छी बात कि हम डेली बेसिस पे बात करते हैं कि आपका हेल्थ और आपका जो तालीम का निज़ाम मुतासर हुआ है। तो वहाँ पर मॉडल स्कूल और इसके साथ जितने स्टेप्स हैं वो लिए चल रहे हैं। मॉडल स्कूल के क़याम का ऐलान कर दिया। मॉडल स्कूल्स में टैबलेट्स भी दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ज़ाहिर है बच्चों को पढ़ने के लिए फैसिलिटीज़ चाहिए। अब हम किताबों के दौर से ज़रा आगे निकल चुके हैं, अब ई बुक्स का दौर है। हर चीज़ आपको ग्राफिकल फॉर्म में जब नजर आती है तो ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट और होता है, बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को दिखाना, समझाना और पढ़ाना आसान होता है। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए इंटरेस्ट की चीज़ वही होती है, वो टेक्स्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। तो अब ज़ाहिर है कि इस टेक्नोलॉजी से हमें इस्तेफादा करना होगा और फिर सस्ते बीजों की फराहमी की तरफ अगला हमारा कदम होगा। क्योंकि अब देखें, वो लोग जो हमें फीड करते थे पूरे पाकिस्तान को,
ان کا روزگار تباہ ہو گیا. اب ہم نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے, اب ہم نے ان کو چھوٹی چھوٹی فیسلٹیز دینی ہے تاکہ وہ واپس اپنی پوزیشن پہ آ سکیں. ظاہر ہے بہت بڑا لاس, لوگوں کی کئی 100 ایکڑ پہ لگی ہوئی فصلیں جو کہ پانی کی نظر ہو گئی ہیں, اب نئے سرے سے اس زمین کو کاشت کرنا, پھر اس سے پھل اگانا, اس سے اجناس اگانا دوبارہ سے, وہ ایک ٹائم ٹیکنگ کام ہے. ظاہر ہے جب ان علاقوں سے پانی نکلے گا اس کے بعد جو اس موسم کی فصل ہوگی وہ لگانے کا مرحلہ آئے گا, کسانوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے کیونکہ سارے مال اسباب سب تو ختم ہو گیا. اب نئے سرے سے گورنمنٹ کی طرف سے ظاہر ہے اس طرح کی فیسلٹیز دی جائیں گی, بیج سستے ہوں گے, کھاد سستی ہوگی, اس کے بعد جو ٹیوب ویلز کو ہم شمسی توانائی پہ منتقل کر رہے ہیں وہاں سے بجلی کی بچت ہوگی. تو یہ سارے فائدے جو ہیں ہم اپنے اس شخص کو دیں گے ملک کے جو ہمیں فیڈ کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد ان فیسلٹیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک فائنل پروڈکٹ ہم تک پہنچے گا. بالکل ایسا ہی ہے. ایک اور خبر فلڈ سے ہی جڑی ہے وہ شیئر کرتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. فیس بک کی ملکیتی کمپنی میٹا اس کی بات کرتے ہیں کہ جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے 12 کروڑ 50 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا گیا ہے, اور یہ رقم جو ہے وہ یونیسیف, ہینڈز اور ادارہ تعلیم و آگاہی کو جو ہے وہ دی جائے گی, اور اس رقم کے ذریعے خوراک, صاف پانی, صفائی ستھرائی کے کاموں کے ساتھ ساتھ بچوں کو دوبارہ اسکول جانے میں بھی مددگار ثابت ہوگا. کیونکہ ہم بات کرتے ہیں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی, ہم بات تعلیمی نظام کی کرتے ہیں, ایسے میں یہ امداد بڑی اہم ہے جو کہ تعلیمی نظام میں ہمیں نظر آئے گی. بالکل, اور اس امداد کے لیے اپیل بھی کی جا رہی ہے دنیا بھر میں. امام کعبہ ڈاکٹر شیخ رحمان عبدالسدیس نے بھی اپیل کی ہے پوری مسلم دنیا سے کہ وہ پاکستانیوں کی مدد کرے, کیونکہ پاکستانی مسلمان اس وقت مشکل میں ہیں. اس وقت وہ آفت زدہ علاقوں میں موجود ہے. پاکستان کے 4 صوبوں میں, گلگت بلتستان میں اس وقت سیلاب ہے, لوگوں کے پاس گھر بار نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, کھانے کو نہیں ہے, پہننے کو نہیں ہے, چھت نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے مدد کی ضرورت ہے. تو امام کعبہ نے بھی اپیل کی ہے کہ وہ تمام لوگ جو صاحب حیثیت ہیں, صاحب استطاعت ہیں, صاحب ثروت ہیں, وہ آگے آئیں اور پاکستانیوں کی مدد کریں. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہے سلمہ ایک دعا بھی کروائی گئی تھی امام کعبہ کی جانب سے, ابھی یہ فیصلہ یہ بہت احسن فیصلہ ہے. چلیں بڑھتے ہیں آگے. یہ تو بات ہم سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہے کہ چند ہفتے پہلے ہم نے آپ سے خبر شیئر کی تھی کہ فیصلہ کیا گیا ہے US کے تعاون سے کہ ہم پاکستان میں جو چھوٹے بچے ہیں 5 سال سے بڑے بچوں کو جو کووڈ کی ویکسین لگنی ہے, یہ بڑی اہم ہے کہ کس طرح سے لگائی جائے گی. تو اب اس کے حوالے سے خبر ہمارے پاس ہے کہ اب اس کا پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے. میری بیٹی کے لیے بھی وہ ایک لیٹر آیا کہ آپ سائن کر دیں کہ ویکسینیشن کی ہونی ہے. تو ایک تو کاؤنسلنگ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پہلے سے اسکول بتا دے کہ آپ کے بچوں کی ویکسینیشن ہوگی, پھر آپ بچوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. بیکاز ظاہر 5-6 سال کے بچوں کا پہلا ٹیکہ ہوتا ہے, چھوٹے بچوں کو جب ٹیکہ لگتا ہے پتہ نہیں چلتا ان کو, تو اب وہ کاؤنسلنگ بڑی کرنی ضروری ہو جاتی ہے, منانا پڑتا ہے. اور وہ ایک ایڈ بھی چلتا تھا نا, اچھا سا ٹیکو میں ہوں بچوں کا دوست, تو یہ ٹیکو بچوں کا دوست ہے, بچوں کو بتانا پڑے گا. پتہ ٹیکو دوست نہیں ہے لیکن آپ کو بتانا پڑتا ہے بھائی دوست ہے یا نہیں ہے, دوستی کر لو. اچھا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں سلمان لگ بھی جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا لگ گیا پتہ بھی نہیں چلا, اور کچھ بچے پہلے اتنا رو لیتے ہیں. اچھا پروسیس پہ بات کرتے ہیں, چونکہ ظاہر ہے اسکول میں جتنے بچے ہیں سب کو یہ ٹیکہ لگایا جانا ہے. تو اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, DG فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایمونائزیشن ہے وزارت قومی صحت سے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے سر کہ میکنزم کیا بنایا گیا, چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو ایک پرفارمر دیا گیا, سائن تو کروا لیے انہوں نے, لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر فائزر کی ویکسین لگنی ہے تو اس سے ایک دن بخار بھی ہوتا ہے, تھوڑی طبیعت بھی ناساز ہوتی ہے. تو کیا دن طے کیے جا رہے ہیں اور کس طرح سے اس میکنزم کو رکھا گیا ہے؟ السلام علیکم تمام ناظرین کو, اور سب سے میں شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے شامل کیا ہے. اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ملک کا اصل سرمایہ ہے. ان کی اچھی صحت ہی پاکستان کی روشن مستقبل کا ضامن ہے. اسی لیے منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن نے بچوں کی اچھی صحت کی یقینی بنانے کے لیے دن رات کوشاں ہے. دنیا بھر میں کووڈ-19 کامیاب رد عمل اور ویکسین کی فراہمی کے باوجود خطرہ ابھی تک آپ کو پتہ ہے کہ ٹلا نہیں ہے. عالمی ماہرین, قومی ماہرین اور تھنک ٹینک جیسے نیشنل کمانڈ اینڈ سینٹر اور NIH میں ابھی ہے, جہاں پر تمام قسم کے ایکسپرٹس ہیں, ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں اور آپریشنل ایکسپرٹس ہیں, اور پالیسی اور ڈیسیشن میکنگ وہاں سے پتہ چلتا ہے اور ہدایتیں ملتی ہیں. پھر ہمارے پاس جو ایک ادارہ ہے پاکستان ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی,
جہاں پر کوئی بھی ویکسین اس کو کسی کمپین میں یا بچوں کو دینے سے پہلے اس کی خوراک کی جو ہے وہ ایویڈنس بیسڈ اس کو جسے کہتے ہیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے. بیسڈ آن ریکمنڈیشن فرام ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان, اس ویکسین کو NCOC کے پلیٹ فارم سے ایک پالیسی ڈیسیشن ہوتی ہے, اور پھر فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف امیونائزیشن جس کا یہ فنکشن ہے کہ سیف لاجسٹک اور کولڈ چین کو مینٹین کیا جائے تاکہ ویکسین کی جو ایک جو پوٹینسی ہے, ایفیکیسی, وہ برقرار رہے, اور یہ ویکسین سیفلی جو ہے وہ اسکولوں میں, ماس ویکسینیشن سینٹرز میں, جو قومی ادارے صحت کے ہیں جہاں پر یہ ویکسینیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں, وہاں پر سیفلی پہنچے. اور اس کے لیے ہم باقاعدہ سے ایک پلاننگ کرتے ہیں, ٹیموں کو ٹریننگز دیتے ہیں, مائکرو پلانس بنتے ہیں, اور یہ جو ویکسین کی جو سیفٹی ہے اس پر بھی ٹریننگز ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں ہمارے جو بچے ہیں, جیسے آپ کو پتہ ہے ملک کا ایک اصل سرمایہ ہے, ان کی اچھی صحت ہونا پاکستان کے لیے ایک روشن مستقبل کا ضامن ہے. صحیح ڈاکٹر صاحب, ایک انسیکیورٹی جو اکثر والدین میں پائی جاتی ہے کہ بچوں کی صحت پہ کوئی اثر تو نہیں پڑے گا, اس سے کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہوگا, ان والدین کے لیے اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ اس دوائی کے بعد کیا فیور وغیرہ ہو سکتا ہے, کوئی لانگ ٹرم اس کا سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے؟ جی, میں یہ والدین کو میں گزارش کروں گا کہ ویکسین ایک متعدی خطرناک اور مہلک بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکتی ہیں. ایک ویکسین یا ایک امیونائزیشن آپ کے بیمار ہونے سے پہلے کسی بیماری کے خلاف آپ کے جسم کی قوت مدافعت, یعنی جسے ہم امیونٹی کہتے ہیں, پیدا کرتی ہے, اور یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اور یہ آپ کو بیماری حاصل کرنے اور اس کے پھیلنے سے روکا جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی ایک روبسٹ پالیسی ہے جو NCOC سے ایشو ہوئی, جس میں ہم نے جو ویکسین کے جو عمل ہے اس کو ہم نے فیس مینر میں کیا, اور اس میں تقریباً ہم نے 7 اسٹیپس کیے. اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب کووڈ آیا تھا اور پاکستان کی جو ویکسینیشن از اے سینٹرل پلر آف ٹو ایگزٹ فرام کووڈ ڈیزیز, تو اس میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو ہے ہم نے ہیلتھ کیئر ورکرز کو ویکسینیشن کا پروسیس شروع کیا, اور اس طرح سے کرتے کرتے پھر ہم نے 12 سال کے بچوں کو بھی انکلوڈ کیا. بالکل ایسے سر, آپ فیز کا ذکر کر رہے ہیں, باقی ہم فیز وائز چلے جا رہے ہیں. پہلے ہم نے دیکھا جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کو سب سے پہلے دیا گیا, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم بچوں تک پہنچ پائے ہیں. سر جاننا ہی چاہ رہے ہیں ڈوز کون سی لگائی جا رہی ہے, از اٹ فائزر اینڈ فائزر اونلی؟ یس, دس از اے فائزر ویکسین ہم لگا رہے ہیں, اور یہ 0.2 ملی لیٹر پر ڈوز ہے, انٹرا مسکولر انجیکشن ہے, اور ہمارے جسے کہتے ہیں کہ بازو کے اوپر والے حصے پر جہاں ایک ڈیلٹوئڈ مسل ہوتا ہے وہاں پر یہ ویکسین انٹرا مسکولرلی لگتی ہے, اور دس از اے سیفسٹ. اور اب تک جو ایویڈنسز دنیا بھر میں اور ہمارے قومی ادارے جو ریسرچ کے ہیں اور ان کی ایڈوائس کے مطابق اس سے ہلکا بخار ہوتا ہے یا تھکاوٹ ہوتی ہے یا جسم میں درد ہوتا ہے, اور تو اس سے کوئی ایسا سائیڈ افیکٹس نہیں ہے, اور بلکہ یہ ویکسین جو ہے وہ بچاؤ کے لیے ہے, پریونشن کے لیے ہے کہ بچوں کو اہم پوائنٹ ہے سر, کیونکہ یہ ویکسین بچاؤ کے لیے بہت عام ہے. تو میں ضرور چاہوں گا کہ آپ اس کو ذرا ایلیبوریٹ بھی کر دیں, کیونکہ ظاہر ہے ایک آدھ دن کے لیے طبیعت تھوڑی سی خراب ہوتی ہے. نارمل جب ویکسین بھی ہم کرواتے ہیں, جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو سکائی بھی کرتے ہیں, پیناڈول بھی دے دیتے ہیں اس کو. اس کیس میں تھوڑا سا گائیڈ بھی کر دیں پیرنٹس کو کہ وہ پریشان نہ ہو اگر آج انہیں ڈوز لگتی ہے. ویسے تو 19 ستمبر کے بعد لگنی ہے, لیکن جس دن بھی ڈوز لگائی جائے گی اس کے بعد جو ایک دن ہے 24 آورز کیا احتیاط کرنی ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ جی, میری یہی تمام ہمارے جو والدین ہیں ان بچوں کے یا کیئر ٹیکرز ہیں, میری ان کو یہ جسے کہتے ہیں کہ ایک کائنڈ آف سجیشن ہے کہ
उससे मे भी सब बच्चों को हल्का बुखार भी ना हो, मे भी किसी को कोई और सिम्टम्स ना हो, और तो ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन है और कोविड-19 की फाइजर वैक्सीन है। अगर किसी को किसी किस्म की कोई जिसे कहते हैं इसमें कोई सवाल है या कोई क्लियरिफिकेशन है, तो हमारा एक असिस्टेंस के लिए कॉल सेंटर है 1166। कोई भी कोविड रिलेटेड किसी वक्त इवन मेरे इस टीवी इंटरव्यू के बाद भी अगर ज़रूरत पड़े तो हर पेरेंट्स का ये हक है कि वो अपना हक अदा करें और वैक्सीन को एक ज़रूरी अमल समझें, क्योंकि इससे जो है कोविड का पेरेंट नहीं लगवाता, रिफ्यूज़ल की सूरत में क्या तरीक़ेकार है? चूँकि ज़ाहिर है भेजा गया परफॉर्मा साइन करना है, आईडी कार्ड नंबर्स लिखने हैं और आपने भेजना है। अगर कोई पेरेंट साइन नहीं करता, वो कहते हैं मुझे नहीं लगवानी, तो फिर क्या तरीक़ेकार है, फिर क्या किया जाएगा? देखें, सबसे पहले हमने जो कैंपेन से पहले हमने बिहेवियरल चेंज जिसे कहते हैं कि पेरेंट्स और स्कूल के जो भी टीचर्स हैं, इनकी हमने जो है ना वो एक अवेयरनेस सेशन किए हैं ऑन द कोविड-19 वैक्सीन पर। और जिसे कहते हैं कि तो अब तक हमें किसी किस्म की कोई रिजर्वेशन नहीं आई है, लेकिन फिर भी जब ये अमल शुरू होगा, यानी इसकी जो कैंपेन की जो तारीख है 19 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक, जो हमारा है कि हमें 5 साल से लेकर 11 साल के तकरीबन 80 लाख बच्चों को ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त लगाई जा रही है। तो मेरी ये गुजारिश है, जैसे मैंने कहा है 1166 कॉल सेंटर है, किसी किस्म के भी खदशात हैं या कोई उनको क्लियरिफिकेशन चाहिए, ये सर्विस 24/7 अवेलेबल है। और जिसे कहते हैं इनको यहाँ पर फ़ोन करके वो अपनी कंप्लेन या कोई उनको हिदायत चाहिए वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, अच्छा सर, सरकारी स्कूलों में तो इस बात को इंश्योर किया जाना आसान है कि तमाम बच्चों को वैक्सीन लग जाए, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है गवर्नमेंट के लेवल पे रेगुलेट हो रहे होते हैं वो। लेकिन जहाँ पे प्राइवेट स्कूलों का रोल आता है, क्या प्राइवेट स्कूल्स के जो भी मुंतजिम हैं, जो लोग उनके मामलात चलाते हैं, क्या उनको भी पाबंद किया जाएगा कि हर बच्चा वैक्सीनेटेड हो? और फिर क्या छोटे बच्चों के लिए, जो 5 से 11 साल की उम्र के बच्चे जिनको अब वैक्सीन लगेगी, क्या उनके लिए भी कुछ अरसे के बाद बूस्टर डोज ज़रूरी होगी जैसे हम लोगों को लगती है? जी, मेरे ख्याल में हमारी जो स्ट्रेटजी है वो इंटीग्रेटेड है और इट्स बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन, जिसमें हमने पब्लिक और प्राइवेट तमाम जो स्कूल्स हैं और उनको हमने खत लिखे हैं और फिर उनके साथ एडवोकेसी की है। और वी हैव टेकन ऑल दीज इंस्टीट्यूट जिसमें 5 से 12 साल के 11 साल के बच्चे हैं, उनको हमने इन कॉन्फिडेंस दिया है, वैक्सीन के बारे में बताया है, सेंसिटाइज किया है। पेरेंट्स ने, आई थिंक वी हैव रिसीव्ड मेजॉरिटी ऑफ जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने स्कूल्स में कॉन्सेंट दिए हैं। तो आई थिंक इसमें कोई अब तक जो है आलमी और कौमी रिसर्च में भी कोई भी किसी किस्म का जिसे कहते हैं कि कोई मनफी असरात नहीं आए हैं। तो मैं आपके इस चैनल से, आपकी इस जिसे कहते हैं प्रोग्राम से, मैं तमाम जो वालिदैन हैं या केयर टेकर्स हैं उनको मैं ये हिदायत करूँगा कि जी आप अपने बच्चों को महफूज रखें, इस वैक्सीन को जिसे कहते हैं कि के लिए जाएं, क्योंकि हमारे ये जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं ये स्कूलों में भी हैं और ये जो है वो कोविड मास वैक्सीनेशन सेंटर्स वो भी होंगे और इसके अलावा दूसरी जो पब्लिक प्राइवेट फैसिलिटीज़ हैं वो भी खुली हुई हैं। तो इसका जिसे कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें और हमारे बच्चे जो हैं वो, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मुल्क का सरमाया है और हमें रोशन पाकिस्तान की तरफ जाना चाहिए। और आप देखें कि इससे पहले 12 से लेकर हम 60+ की भी हमारी जो रिकॉल, अगर हिस्ट्री आप देखें, कोई किसी किस्म का कोविड को जो है वो सेफ वैक्सीन करार दिया गया है, बल्कि इससे जो
डिफरेंट वेरिएंट्स आए कोविड के, तो वो भी उसका उन वेरिएंट्स का भी असर या हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम हुई, क्योंकि जो बीमारी जो कोविड से होती है उसकी सीवियरिटी में कमी आ गई। और पाकिस्तान का जो रिस्पांस है वो दुनिया में माना गया है, और हमारा जो हदफ है कि हम पूरी जो है हमारी जो मुल्क कौमी जो भी लोग रहते हैं उन सबको हम कवर करें, और वैक्सीनेशन को एक सेंट्रल पिलर है पाकिस्तान की पॉलिसी टू गेट एग्जिट फ्रॉम द कोविड-19 की एक स्ट्रेटजी है हमारी। तो मेरे ख्याल में जो हमारे मौजूद जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, उनको मेरी फिर गुजारिश होगी कि आप इन जो वैक्सीनेशन के मुकर्ररा जो दिन हैं 19 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक आप जो है वो तमाम अपने बच्चों को जो इस उम्र के हैं, टारगेट ग्रुप हैं, उनको आप कोविड-19 पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन के लिए ले जाएं और उनको एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, चूँकि हम सितंबर में हैं इस वक्त और जनरली सितंबर अक्टूबर में हम फ्लू शॉट्स भी लगवाते हैं, बिलखुसूस बच्चों को लगवाते हैं। अब चूँकि ये कोविड की वैक्सीन लग रही है जिससे मुतालिक ये राय भी है कि अच्छा इससे वैसे भी आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है तो आपको शायद फ्लू शॉट्स की ज़रूरत ना रहे, तो इस पर ज़रा बताइएगा कि दो बातें, एक क्या फ्लू शॉट्स इस वक्त मार्केट में आ चुके हैं, और दूसरी बात कि अगर कोविड की वैक्सीन बच्चों को लग रही है तो फिर क्या फ्लू शॉट्स ना लगवाए जाएँ? नहीं, देखें जी, इसका कोई देयर इज नो कोई भी इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। देखें, कोविड वायरस एक अपनी जिसे कहते हैं कि उसकी एक अपनी पैथोलॉजी है, वायरस का एक अपना जिसे कहते हैं कि रद्द अमल है जिस्म में, और फ्लू का एक अलग है। तो जिसे कहते हैं कि हर वैक्सीन जो होती है वो इनएक्टिवेटेड वायरसेस से बनती है, और जिसे कहते हैं कि तो ये इनका कुछ आपस में रिलेशन नहीं है, और आप इसमें कोविड वैक्सीन भी लगा सकते हैं और फ्लू शॉट भी लगा सकते हैं। सिर्फ ये है कि एक वक्फा होना चाहिए, एक साथ नहीं लगाएं, और जिसे कहते हैं कि जी लेकिन लगवाएं, ये अहम है, बच्चों के लिए ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब साथ मौजूद थे, डॉक्टर मोहम्मद अहमद काजी, DG फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ इम्यूनाइजेशन, वज़ारत क़ौमी सेहत से, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक बार फिर हम भी कहते हैं तमाम पेरेंट्स से मुखातिब होकर कि ज़रूर वैक्सीनेशन लगवाएं, ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और नेशनल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चा जो कि मुतासर शायद ना हो कोविड से उस तरीके से, लेकिन वो कैरियर होता ही हम डे 1 से कहते आए हैं, तो ये बहुत अहम है कि आपका बच्चा जब घर से बाहर निकल रहा है, जिसका कांटेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है दूसरे बच्चों के साथ, टीचर्स भी हैं, स्टाफ भी है, वैन में भी जा रहा है, कैंटीन भी जा रहा है, कांटेक्ट बहुत ज़्यादा है। बच्चे उस तरह से हमें नज़र नहीं आते ना कि बार बार हाथ धोएं या वो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, वो घुलते मिलते भी हैं, वो खेलते कूदते भी हैं, पार्क भी जाते हैं, तो बच्चों को हमें महफूज इसलिए भी बनाना ज़रूरी है कि एक तो उनकी अपनी सेहत के लिए, और वो कैरियर ना बन जाए, वो वायरस घर ना लेकर आए। अब आपने पेरेंट्स को डराना बंद कर दिया हो तो हम कुछ और बातें कर लें। आप बच्चों को डरा लें। मैं बच्चों को नहीं डराऊंगी, मैं बच्चों की एंटरटेनमेंट की चीज़ मेरे पास है। अच्छा, एक बहुत अच्छी खबर है कि जनाब इंग्लिश क्रिकेट टीम 17 साल के बाद पाकिस्तान आ रही है। आज कराची पहुंचेगी टीम। इंग्लिश टीम के कप्तान जोस बटलर अराइवल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, ज़ाहिर है वो खुशी का इजहार करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वो खुश होंगे पाकिस्तान आके। 16 सितंबर से दोनों टीमें प्रैक्टिस सेशंस का आगाज़ करेंगी। 7 T20 मैचेस पे मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ 20 सितंबर को होगा। तो ये आप को दिखा भी रहे हैं हम साथ साथ कि हम किस तरह से खेलेंगे। तो जनाब इसके बाद जो पहले 4 मैचेस हैं वो 20, 22, 23 और 25 सितंबर को नेशनल स्टेडियम कराची में होंगे, जबकि 28, 30 सितंबर और 2 अक्टूबर को शेड्यूल मैचेस जो हैं वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। तो इंटरनेशनल क्रिकेट की पाकिस्तान में बहाली ये खुशाइंद बात है। हम बहुत सी मुश्किलात से तो गुजर रहे हैं, लेकिन हमारी कौम को एक ख़ास जज्बाती लगाव है, तो हम उसका हमेशा ख्याल रखते हैं। हम इंडिया को बहुत ज़्यादा हराने लग गए हैं ना, हर चीज़ में, क्रिकेट में भी, बाकी चीज़ों में। एक और मुकाबले का हम कल जिक्र कर रहे थे। तो अब इंग्लैंड की बारी है, आप आए ज़रा, खेलेंगे आपके साथ। चलें खेलेंगे, और वैसे हम इतना अच्छा खेलते हैं कि फिर बच्चे ना सिर्फ देखते हैं बल्कि उस खेल को पढ़ते भी हैं। मैंने बात यूँ ही नहीं कर दी। कौमी क्रिकेट टीम में कप्तान और माइनस बल्लेबाज बाबर आजम की क्लासिक कवर ड्राइव अब 9वीं क्लास के मजमून फिजिक्स का हिस्सा बन चुकी है, और दुनिया भर के जो शायकीन हैं और जिस तरह हम देखते हैं कि बड़ा पसंद करते हैं बाबर आजम को साहब, और वनडे रैंकिंग की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर मौजूद
پہلے رہے ہیں بابر اعظم صاحب، اب آگے سیکنڈ پہ چلے گئے نا، رضوان اوپر آ گئے. تو اب بابر اعظم کی جو بیٹنگ کی صلاحیتیں ہیں ان کو نہ صرف اس کے شائقین معترف ہیں بلکہ انہیں حالیہ دور کا بہترین بلے باز مانتے بھی ہیں. اب کور ڈرائیو خوب چرچا اس کا ہو رہا ہے. 9th کلاس فزکس کی بک. سوال کیا ہے کہ بابر اعظم اگر 150 کی سپیڈ سے کور ڈرائیو کھیلیں، گیند کا وزن 120 گرام ہو تو سوری سپیڈ نہیں، سپیڈ اس کی دیکھا بابر اعظم نے آپ کو بھی گھما دی، آپ کو بھی امتحان میں ڈال دیا. میرے میتھ کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ، میرا میتھ ہوا ہے، دیکھیں یہ حالات. پاور بتائیے اور ڈیوریشن آئی مین لینتھ بتائیے، کس سپیڈ سے پہنچے گی آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے. شعیب سے بھی نہیں ہوا، میں تو پہلے ہی بتا دیا تھا بھائی میرے میتھ کے کوئی حالات نہیں ہیں. اثر ہو جاتا ہے، اثر ہو جاتا ہے. چلے جی، یہ تو ہم نے بات کر لی اس ایک سوال کی کہ بڑا اس وقت اس کا چرچا سوشل میڈیا پر ہے. ایک خبر اور ہے ہمارے پاس کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج جمہوریت کا منایا جا رہا ہے، ڈیموکریسی ڈے. اور مقصد کیا ہے کہ شہریوں کو اپنی خواہشات کے آزادانہ اظہار اور آزادی سے جینے کے حق کو فروغ دیا جائے. ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس اس ڈے سے متعلق، آئیے دیکھتے ہیں. اقوام متحدہ نے 2007 میں ہر سال 15 ستمبر کو عالمی یوم جمہوریت منانے کا اعلان کیا. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد منظور کرتے ہوئے دنیا پر زور دیا تھا کہ وہ جمہوریت کو مستحکم بنائے، کیونکہ جمہوریت اظہار رائے کی آزادی سمیت بنیادی انسانی حقوق کے احترام کو یقینی بناتی ہے. پاکستان میں جمہوریت کے سفر اور اس کے ثمرات کی بات کی جائے تو قیام پاکستان سے اب تک کئی نشیب و فراز آئے، تاہم آج ملک میں منتخب جمہوری حکومت قائم ہے اور جمہوریت کی مضبوطی کا سفر کامیابی سے جاری ہے. عام طور پر جمہوری طرز حکمرانی کے تحت ایسے نظام حکومت تشکیل دیا جاتا ہے جس کے انتخاب میں ملک کی تمام تر بالغ آبادی حصہ لیتی ہے. عوام ووٹوں کے ذریعے اراکین اسمبلی کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر آگے چل کر یہی اراکین اسمبلی وفاقی اور صوبائی وزراء، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم اور صدر مملکت کا انتخاب کرتے ہیں. اقوام متحدہ کے تحت عالمی یوم جمہوریت منانے کا مقصد عوام کو جمہوریت کے غرض و مقاصد سے روشناس کرنا ہے اور حکمرانوں کو یہ باور کرانا ہے کہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کر عوام کی خدمات کو اپنا شعار بنائیں، کیونکہ موجودہ دور میں دنیا کے زیادہ تر ممالک میں جمہوریت کے باوجود عوام پریشان کن حالات کا شکار ہے. ناظرین، آج کے پروگرام کے آغاز میں ہم نے بات کی تھی، وزیر اعظم آج بہت اہم دورے پر روانہ ہو رہے ہیں. شنگھائی تعاون تنظیم کے اہم اجلاس میں شرکت کریں گے جہاں پر مختلف سربراہان مملکت موجود ہوں گے، ان سے ملاقاتیں ہوں گی، سائیڈ لائنز ملاقاتیں بھی شیڈیول ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اہم معاملات پر بات ہوگی. وزیر اعظم اجلاس میں شرکت کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف شنگھائی تعاون تنظیم کے اہم اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان سے روانہ ہو چکے ہیں اور وہ وہاں پر اہم ملاقات بھی کریں گے. اس کے علاوہ غذائی تحفظ سے متعلق بات ہوگی، انفراسٹرکچر کی متعلق جو نئے اقدامات ہیں، جو بحالی کی طرف اقدامات ہیں، ان کے لیے بات ہوگی اور بہت سے اہم مسائل جو خطے کو درپیش ہیں ان سے متعلق بھی تبادلہ خیال ہوگا. وزیر اعظم سمرقند ایئرپورٹ سے حضرت خضر کمپلیکس جائیں گے جہاں وہ نہ صرف مسجد خضر بلکہ اسلام کریموف کے مزار پر بھی جائیں گے. پاکستان ٹیلی ویژن وزیر اعظم کے اس دورے سے متعلق یعنی سمرقند ایئرپورٹ پر آمد اور خضر کمپلیکس میں آمد یہ براہ راست نشر کرے گا. اس کے بعد وزیر اعظم صدر تاجکستان عزت مآب امام علی رحمان اور صدر ازبکستان عزت مآب شوکت مرزیوف سے علیحدہ ملاقات بھی کریں گے. بعد ازاں وزیر اعظم روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے بھی ملاقات کریں گے. جو سلمہ آپ نے بات کی کہ سائیڈ لائنز ملاقاتیں بہت اہم ہوتی ہیں، اور اس سے متعلق خبر یہ ہے کہ ایرانی صدر سے بھی ان کی ملاقات شیڈیول ہے، بیلاروسی صدر سے ملاقات شیڈیول ہے اور کرغزستان کے صدر سے بھی ان کی ملاقات ہوگی اور یہ علیحدہ ملاقاتیں ان کی ہونی ہیں. وزیر اعظم ازبک صدر کی طرف سے سربراہان مملکت کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے میں بھی شرکت کریں گے اور عشائیے کے بعد وزیر اعظم ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کریں گے. یہ بہت اہم ملاقاتیں ہیں، یہ دورہ بہت اہم، یہ ملاقاتیں بہت اہم، جس سے پل پل جو اپڈیٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز جو ہے وہ شیئر کرتا رہے گا. آگے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام میں اگلے موضوع کی طرف، اگلے مہمان کی طرف. اگلا مہمان ہی از جسٹ 14 ایئرز اولڈ، 14 سال کا ہونہار طالب علم احمد جمال. انہوں نے کام یہ کیا کہ جو بولنے
یا حرکت کرنے سے قاصر ہوتے ہیں. ہم اکثر اپنے ایلڈرلی پیشنٹ کو دیکھتے ہیں نا کہ یا کوئی اور بھی ایشو ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ نہیں بول سکتے یا حرکت نہیں کر سکتے, لیکن وہ کچھ بتانا چاہتے ہیں, وہ ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں. ان کو کوئی ایشو ہوگا لیکن وہ چونکہ بول نہیں سکتے یا وہ موو نہیں کر سکتے تو وہ بتا نہیں پاتے. ان کی مشکل آسان کرنے کے لیے ایک ایپلیکیشن متعارف کرائی گئی ہے. تو مریض جو ہے وہ موبائل فون پر ایک ٹچ کی مدد سے دوسروں کو اپنی کیفیت بتا سکتا ہے. اچھا شعیب, اس سے پہلے کہ ہم گیسٹ پہ جائیں, میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم ان لوگوں کی بات کریں جو بول نہیں سکتے لیکن جن کی زبان میں لکنت ہوتی ہے, جو بول تو سکتے ہیں لیکن وہ الفاظ کی ادائیگی پورے طرح نہیں کر سکتے. ان کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت جس کا میں چاہوں گی کہ ترجمہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں. چھوٹی سی دعا ہے, جب آپ وہ پڑھتے ہیں تو آپ کی ایک یہ اٹس اے کائنڈ آف تھیراپی, اور یہ ہے ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری یفقہوا قولی اقدہم من لسانی یفقہوا قولی. میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا, اس کے لیے معذرت, لیکن اس دعا کا مطلب یہ ہے, اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے, میرے لیے میرا کام آسان کر اور میری زبان کی گرہ کھول دے, وہ میری بات کو سمجھے. جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں, میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں, ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے لیے بولنا آسان ہوتا ہے اور آپ کی زبان کی جو لکنت ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس کو ضرور آپ اپنی زندگی میں شامل کریں. سبحان اللہ. اب ضرور جی, بالخصوص اگر فیملی میں ایسا کوئی شخص, ایسا کوئی بچہ بھی ہے تو آپ کوشش کریں کہ دعا پڑھیں اور بار بار پڑھیں. اللہ اس دعا کو قبول فرمائے اور اس لکنت جو ہے ختم ہو جائے. اب چونکہ ہم بات کریں جو بول نہیں سکتا یا بتا نہیں سکتا, ایکسپریس اس طریقے سے نہیں کر سکتا اپنی کیفیت کو, موو نہیں کر سکتا, جس بھی ایج سے اس کا تعلق ہو, موبائل فون کے ذریعے کیسے وہ بتا سکتا ہے اپنے پیاروں کو, جو بھی اس کا اٹینڈنٹ ہے, جو بھی اس کے ساتھ ہے, گھر میں ہے, کہ مجھے یہ ایشو ہے. تو اس ایپلیکیشن سے متعلق آج ہم بات کریں گے, اور اس ایپلیکیشن کہ یہ اچھی بات ہے کہ اردو زبان میں بنائی گئی ہے, لینگویج از اردو, تاکہ آسانی سے سمجھ آ سکے. تو احمد کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. احمد السلام علیکم, کیا حال ہیں؟ السلام علیکم, میں ٹھیک ہوں. وعلیکم السلام. احمد تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ اس ایپلیکیشن کو انٹروڈیوس کریں. واٹ از دس ایپلیکیشن آل اباؤٹ؟ جی, یہ میں نے ایپلیکیشن بنائی ہے موبائل فون پر کیا بات. یہ ان لوگوں کے لیے جو اب کسی اسٹروک, ٹریکیوسٹمی یا کسی بھی وجہ سے بول نہیں سکتے, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو اسٹروک کی وجہ سے ان کو کیئر ٹیکر کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ ساتھ میں بول بھی نہیں سکتے. تو یہ اس ایپلیکیشن سے جو میں نے بنائی ہے, اس سے بٹنز ہیں, آسانی سے دبا سکتے ہیں ساتھ میں, تو اس پر بٹنز آ جاتے ہیں آسانی سے, اور ان کو دبا کر آپ جو بھی آپ نے ایکسپریس کرنا ہے, جو بھی بتانا ہے, وہ آپ اپنے کیئر ٹیکر کسی کو بھی آسانی سے بتا سکتے ہیں. اچھا, میں پھر سمجھنا چاہوں گا, چونکہ آپ نے بتا دیا اس کا نام ہے کیا بات ہے. آپ یہ بتائیں کہ کیا اس میں ڈفرینٹ آپشنز ہوتے ہیں؟ اچھا, یہ کلک کیا تو اس کا یہ مطلب ہوگا, یہ کلک کیا تو یہ مطلب ہوگا, یہ ایک کرنا ایک ہی کلک ہے؟ کیا مطلب, جیسے کہ جو جی آپ کے جو کیا بات, یہ جو ایپ ہے اس پر جو بٹنز ہیں اس پر اس طرح کے آپشنز ہیں, جیسے کہ میری کیفیت, مجھے چاہیے, اسے بلاؤ, تو اس کو دباتے ہیں تو آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنز آ جاتی ہیں. احمد ایک چیز اگر میں تھوڑا سا اس کو اور آسان بنانے کی کوشش کروں, آپ اس کو کیمرے کے سامنے لے آئیں. لیٹ سپوز میں نہیں بول سکتی اور مجھے کہنا ہے کہ میں روٹی کھانا چاہتی ہوں, تو میں کیا کروں؟ تو جیسے کہ اگر اس پر کھانے کی بھی آپشنز ہیں کہ میری, جیسے کہ مجھے چاہیے, یہاں آپ کھانے کا بتا سکتے ہیں کہ یہاں نیچے جا کر یہاں کھانے کا بھی آپشن ہے. لیکن اس طرح کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسپیسیفک چیز چاہیے نا, جیسے کہ روٹی, تو آپ کے پاس یہ لکھ کر بتانے کا بھی آپشن ہے. تو آپ یہاں دبا سکتے ہیں اور پھر اپنے کوئی بھی جو آپ نے بتانا ہے نا, جیسے کہ روٹی چاہیے, تو آپ یہاں ڈرا کر کے بتا سکتے ہیں اپنے کیئر ٹیکر کو کہ آپ کو روٹی چاہیے. تو شعیب کے لیے کوئی آپشن ہے اس میں؟ کیونکہ شعیب نے بتاؤں گا ملک شیک, یہ اس طرح کے کسٹم آپشنز جو ہیں, یہ اس کے لیے یہ لکھ کر بتانا ہی ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی جنرل بات بتانی ہے, اور جیسے کہ دوائی چاہیے, پانی چاہیے, کھانا چاہیے, اس کے لیے بٹنز بھی ہیں. اسپیسیفک چیزوں کے لیے لکھ کر بتاتے ہیں یہاں نیچے سے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ احمد کتنا عرصہ لگا آپ کو اس ایپلیکیشن کو تیار کرنے میں, کس کی مدد سے آپ نے تیار کی؟ اور ہوتا ہے نا آئیڈیا آتا ہے کسی کو دیکھ کر, کسی کی مشکل کو دیکھ کر, بیکاز ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آپ پہلے پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پھر اس کے سلوشن کی طرف جاتے ہیں. تو کیا پرابلم دیکھی آپ نے, کتنا وقت لگا, کتنی کاسٹ آئی؟ جی, تو میرے ابو ڈاکٹر ہیں, تو ان کے جو دوست ہیں وہ ریہیب اسپیشلسٹ ہیں, تو
وہ اس طرح کے پیشنٹ سے ہی ڈیل کرتے ہیں جیسے کہ جو اپنے بول نہیں سکتے, تو وہ اس کا ہی بتا رہے تھے. تو مجھے اس سے آئیڈیا آیا کہ اس طرح کا کوئی ایپ ہی نہیں ہے گوگل پلے اسٹور پر یا ایپ اسٹور پر جو اردو میں ہو, سارے انگلش میں ہی ہیں. تو پاکستان میں بھی یہ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ بول نہیں سکتے, تو اس سے مجھے آئیڈیا آیا کہ ایک اردو میں بنانی چاہیے. لیکن احمد تو سب سے اچھی اور خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ خود تو بول سکتے ہیں, لیکن آپ کو ان لوگوں کا احساس ہے جو نہیں بول سکتے, جو نہیں بتا سکتے کہ ان کو کیا چاہیے, وہ کسی مشکل میں ہیں, ان کو کوئی بھی پرابلم ہے, وہ اس کو بتانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے محروم رکھا ہے, تو آپ ان لوگوں کی آواز بن گئے. جی, تو اس ایپ کو جی تو بنانے میں تو میں نے اپنی سمر ویکیشن جو ہالیڈیز ملی تھی اس میں بھی بنایا تھا, تو اس میں تو مجھے کافی ٹائم ملا. تو اس کو بنانے میں 3 سے 4 مہینے لگے ہیں ان ٹوٹل. اور میں نے کوڈنگ تو ساری خود کی ہے. اس کے جو گرافکس ہے نا سامنے, ان میں میں نے امی سے مدد لی ہے کیونکہ وہ بھی ایک سافٹ ویئر انجینئر ہیں. اوکے, اب جو امی سافٹ ویئر انجینئر ذرا انہوں نے سپورٹ کیا آپ کو, آپ نے سمر ویکیشنز پہ اس پہ محنت کی, تو اس سارا کچھ آپ نے گھر میں ہی کر لیا یا باہر سے بھی کسی کی مدد لی؟ اور ہوتا نا کہ اچھا پیسے بھی دینے پڑے اس کو بنانے کے لیے, یا سب کچھ گھر میں ہی ہو گیا؟ میں نے سارا ہی گھر پر کیا ہے. اور جو میں جیسے نے کہا ہے وہ جس کا جو فرنٹ یو آئی ہے نا, جو آپ کی تصویریں نظر آ رہی ہیں, اس میں نے امی سے مدد لی ہے. باقی سارا میں نے احمد یہ آپ نے اتنا خوبصورت کام کیا ہے, لیکن بہت سارے لوگ ابھی آپ کے اس کام کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ اس کے لیے کوئی کیمپیننگ کر رہے ہیں کیا, اس کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں آپ؟ جی میں ابھی تو کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سب جتنے بھی لوگوں کو مل سکتا ہے وہ مل جائے, کیونکہ ابھی بھی بہت لوگ ہوں گے فری ہے جن یہ کو یا اس کی کوئی کاسٹ بھی ہے اپلیکیشن کی, کوئی پیڈ ایپ ہے یہ؟ نہیں, پیڈ نہیں ہے, تو بالکل فری ہے. اس میں ایڈز بھی نہیں ہے تاکہ کوئی انوائنس بھی نہ ہو کہ آپ اسکرول کرنے کچھ بتانا اور بیچ میں ایڈ آ گیا, اس سے تو بہت تنگ ہوتے ہیں لوگ. تو یہ بالکل فری ہے, سب کے لیے فری ہے اینڈرائڈ پر. اینڈرائڈ اور آئی او ایس دونوں پہ اویلیبل ہے؟ ابھی کے لیے تو صرف ابھی اینڈرائڈ پر ہی ہے. ٹھیک, ابھی کے لیے صرف اینڈرائڈ پر ہے. اور ویسے اب تک کتنے یوزر ہیں اس کے؟ ابھی آپ نے بنا تو لی سمر ویکیشنز میں, تو چونکہ ہوتا ہے نا فیملی ممبرز سے سب سے پہلے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, تو کتنے یوزرز ہیں ابھی تک؟ اور میں ٹارگٹ یوزرز کی بات کروں کہ جن کو آپ نے پہنچائی کہ جن کو واقعی ضرورت تھی. ابھی واقعی ضرورت میرے خیال میں ابھی تو ٹوٹل ڈاؤن لوڈ جو ہوئے ہیں وہ تو 5000 ڈاؤن لوڈز ہوئے ہیں اس ایپ کے, لیکن ابھی جو لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ 600 کے قریب ہے, 1600 کے قریب ہے. اور اس میں وہ ڈیٹا بھی ڈالتے ہیں کوئی اپنا, یا بس ڈاؤن لوڈ کیا اور وہ یوز کرنا شروع ہو گئے؟ یہ جیسے ہی ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یہ آپ کے لیے فری ہے, کوئی ڈیٹا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی لاگ ان نہیں ہے. آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا, یہ کھولا اور یہ آپ کے پاس سارے آپشنز آ گئے. اچھا احمد یہ بتائیں کہ فار ایگزامپل میں وہ شخص ہوں جو کہ وہ یوز کر رہا ہوں نا, میں نے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لی, اب مجھے یوز کرنے اور مجھے اپنے فار ایگزامپل بھائی کو بتانا ہے کہ اچھا آئی نیڈ دس, تو پھر وہ بھائی کے پاس بھی اپلیکیشن ہونا لازمی ہے اور وہ منسلک ہوگی اس پہ. جیسے میں نے کلک کیا اس کے پاس ایک بزر بجے گا, کیا ہوگا, کنیکٹیوٹی کیسے ہوتی ہے؟ یہ کنیکٹیوٹی اصل میں آپ دباتے ہیں نا تو یہ آپ کا فون آپ کی آواز بن جاتی ہے. جیسے کہ جب آپ اگر میں میری کیفیت میں بتاؤں کہ پیاس لگ رہی ہے, مجھے پیاس لگ رہی ہے, تو اس کے اندر سے آواز آئے. لیکن احمد اگر اس وقت آس پاس کوئی موجود نہیں ہے تو پھر جی تو اسی کے لیے یہ آپ کو نظر آئے گا یا اوپر ایک بیل کا آئیکن ہے ایمرجنسی کے لیے, تو آپ اس کو دبائیں گے تو ایک فل والیوم پر آٹومیٹکلی آپ کے ایک الارم بجے گی کہ کوئی بھی آ کے کوئی بھائی کمرے میں ہو رہا ہے تو اس کو وہ مطلب یہ ایک ایسا شخص جو بول نہیں سکتا اس کے درمیان اور دوسرے بندے کے درمیان بات کرنے کا ایک ذریعہ ہے, ایک میڈیم ہے. یہ اپلیکیشن آپ کی آواز بن جاتی ہے. دیٹس ونڈرفل. ابھی تک رسپانس کیسا آ رہا ہے احمد اس اپلیکیشن کا؟ ابھی تک تو سارے رسپانسز اچھے ہی آنے ہیں. جیسے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہی ڈاؤن لوڈ کر ٹرائی کر لیتے ہیں نا یہ کیسا ہے, اور پھر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اصل میں استعمال بھی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھیں گے یہ کیسا ہے. جی تو جیسے کہ مجھے ریویوز آ رہے تھے کہ کچھ لوگ اپنے وہ گرینڈ مدر جو بول نہیں سکتی ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں, کچھ بچے جو ہیں آٹزم ان کو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی صحیح ان کو بولنا وہ صحیح بول نہیں سکتے. اور پھر کچھ اس طرح بھی لوگ ہیں کہ اسٹروک ہو گئے, ان کے کیئر ٹیکر ہیں تو وہ بھی استعمال کر رہے ہیں. اس طرح کے بہت اچھے ریویوز آنے ہیں.
نو ڈاؤٹ بڑا اچھا آپ نے کہا کہ فار ایگزامپل وہ پیشنٹس اسٹروک کے پیشنٹس جو کہ ایک دم سے ان کی زندگی متاثر ہو جاتی ہے, اس طریقے سے بول نہیں پاتے, سمجھا نہیں پاتے, بات بھول جاتے ہیں, لفظ بھول جاتے ہیں یا چل پھر نہیں سکتے, موو نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے اپلیکیشن بہت عام ہے. چونکہ ابھی تک تو ہم اسی ٹریڈیشنل طریقوں میں چلتے ہیں نا, یا تو یہ کہ کوئی ڈنڈا ساتھ رکھا ہوتا ہے, ڈنڈا مارتے ہیں, ساتھ والے ڈنڈے کو اٹھ بھائی, یا بیل رکھی ہوتی ہے, بیل بجاتے ہیں تاکہ وہ آواز ہے. لیکن اب یہ اپلیکیشن سے کچھ اور آسانی آئے گی, لیکن دیر از آلویز روم آف امپروومنٹ. احمد, آپ اس اپلیکیشن کے اب یوزرس سے ظاہر ہے کچھ فیڈ بیک بھی لیتے ہوں گے, فیڈ بیک آتا بھی ہوگا کہ اچھا اس کو ایسے امپروو کریں, اس میں یہ فیچر بھی ڈالیں, اس میں یہ چیز بھی ڈالیں, تو آپ ساتھ ساتھ اس کو امپروو بھی کر رہے ہیں؟ جی ابھی تو میری اسٹڈیز چل رہی ہیں, اسکول میں جا رہا ہوں, لیکن جب مجھے فری ٹائم ملتا ہے تو میں اس پر اپڈیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا, اور یہ کہ ویسے جنرلی آپ کو شوق بھی ہے, یو آر دیٹ مچ فرینڈلی ود ٹیکنالوجی, یا امی ابو کا شوق زیادہ ہے اور انہوں نے کروایا ہے؟ میری امی جو ہے, میں نے کہا ہے کہ وہ پروگرامنگ کرتی ہیں, تو سافٹ ویئر انجینئر ہیں, تو میں شروع سے ہی مجھے ان کو دیکھ کر پروگرامنگ کرتے ہوئے شوق چڑھ گیا تھا کہ میں بھی اس طرح کی پروگرامنگ کروں. تو جیسے کہ 5 سال کی ایج سے میں ایک سمپل میں پروگرامز بنانا شروع ہو گیا تھا, اسکریچ ایک ویب سائٹ ہے اس پر بنانا شروع ہو گیا تھا. تو اسی طرح مجھے خود ہی شوق ہے پروگرامنگ کرنے کا, اسی طرح بڑھتے بڑھتے ہی میں. احمد, یہ اپلیکیشن بنانے کے بعد آپ اپنی کلاس میں پاپولر ہو گئے ہوں گے, سب آپ کو اپریشیٹ کرتے ہوں گے کہ اس بچے نے بہت بڑا کام کیا ہے, کمال کیا ہے. جی یہ تو ہوا تھا کہ ان کو ایپ کلاس میں لوگوں کو مل گئی تھی جب یہ پاپولر ہوئی تھے, تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ بہت اچھی ایپ ہے, تو پاپولر ہو گیا تھا. اور یہ کرنے کے بعد ظاہر ایک سینس آف اچیومنٹ فیل ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اچھا آپ نے کچھ اچیو کیا ہے, آپ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں آپ. تو اور ایسی کون سی چیز ہے جو کہ آپ سوچ رہے ہیں اس وقت, اچھا میں یہ پروجیکٹ ایسا کرتا ہوں, پک کرتا ہوں, اس پہ کام کرتا ہوں؟ ابھی کے لیے تو میں نے جیسے کہ جو ریویوز آنے ہیں اس پر لوگ سجیشنز دینے, جیسے کہ کسٹم آپ بٹنز بنا لیں اپنے خود, آپ بہتر کریں گے اس کو. تو ابھی کے لیے اگر مجھے کوئی آئیڈیا مل گیا کوئی نئے ایپ کا تو پھر میں بنا لوں گا. احمد, ہم ایک آئیڈیا دے دیتے ہیں آپ کو کہ ایک اپلیکیشن بنائیں جس پہ ہم لکھیں کہ پیسے آئیں اور پیسے آ جائیں. ایسے اپلیکیشن ہونی چاہیے, ہونی تو چاہیے. ویسے ہمیں پھر نوکری شوکری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نا اپلیکیشن میں. اچھا احمد, ایک چیز اور بھی, ویسے کس کلاس میں آپ, اور جنرلی جب ہم سوال کرتے ہیں بچوں سے کیا کرنا چاہتے ہیں, بننا چاہتے ہیں, آپ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جائیں گے اس فیلڈ میں ہی, پھر بھی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو یا تو سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتا ہوں, یا پھر ایک میکینیکل انجینئر, یعنی کہ روبوٹکس, اے آئی, اس طرح کی چیزیں, جیسے کہ میکاٹرونکس یا پھر میکینیکل انجینئرنگ میں جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ احمد, بہت شکریہ, اللہ آپ کو کامیاب کرے. اور آپ جیسے بچے ہیں جن پہ ہم بہت فخر ہے ہمیں کہ اس ایج میں اچھی سوچ کے ساتھ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن اور اس کے سولوشن کی طرف بڑھتے ہیں. ایک تھوڑا سا اور موٹیویٹ کریں تاکہ وہ پیسے بنانے والی مشین بھی بنا دے, اپلیکیشن بنا دے, مطلب آپ پہ کلک کریں گے پیسے آنے شروع ہو جائیں, روٹی اور روٹی بن کے آ جائے. دیکھیں یہ روٹی وہ والی نہیں تھی, اٹ واز اے جنیرک کوسچن. روٹی کا مطلب یہ تھا وہ برگر بھی ہو سکتا ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, مطلب کچھ بھی کھانا چاہیں آپ, لیکن کھانے والی بات ہونی چاہیے. سارا مسئلہ روٹی ہے. چل ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم بات انفرٹیلیٹی کی کریں گے, یعنی بانجھ پن کی کریں گے. دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بانجھ پن کی شرح تقریباً 8 to 12% ہے, آہستہ آہستہ رائز ہو رہی ہے. ایک عام سا مسئلہ نظر آتا ہے. کسی ایسے سینٹر میں جائیں جہاں لوگ اپنے ان ایشوز کے ساتھ آئیں تو وہاں پر اب ہمیں مرد زیادہ نظر آتے ہیں, ان کے ایشوز زیادہ نظر آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ مردوں کے ایشوز زیادہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں, کیا ڈائٹ ایسی ہے, یا پہلے رپورٹڈ نہیں تھے اور اب رپورٹڈ ہو رہے ہیں؟ بانجھ پن جب سنتے ہیں نا, ایک لمحے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ اچھا اب شاید آگے کوئی زندگی نہیں ہے. اور جب بانجھ پن کا لفظ سنتے ہیں تو عورت ذہن میں آتی ہے, ہم نے اس لفظ کو عورت کے ساتھ منسوب کر دیا, جبکہ ایسا نہیں ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. ظاہر دس کوڈ ہیپن ود اینی ون, میل کے ساتھ بھی اور فیمیل کے ساتھ بھی. اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر ایسا کوئی ایشو ہو کپلز کے ساتھ, دونوں کے ٹیسٹ بڑے ضروری ہیں. اور پھر ظاہر اب تو اتنی ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے کہ علاج ہوتا ہے. کیا علاج ہے, کیا طریقہ کار ہیں, کیا ایشوز ہیں, آج اس پر ہم بات کریں گے. جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں ریپروڈکٹیو سرجن ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز صاحبہ, آئی وی ایف کوئین آف پاکستان اور اینڈرولوجسٹ ہیں. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سو گڈ ٹو ہیو یو جی. بریک میں بڑی اچھی ڈسکشن ان سے ہو رہی تھی بیکاز ٹاپکس کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ سمجھتے بھی ہیں, آپ کی اپنی لرننگ اس میں ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ میں درست کہہ رہا ہوں کہ مرد زیادہ نظر آ رہے ہیں سینٹرز میں, وہ زیادہ جا رہے ہیں, زیادہ ایشوز ان کے نظر آ رہے ہیں؟
بالکل مرد کے ایشو نظر آ رہے ہیں یا مرد زیادہ نظر آ رہے ہیں؟ ایشو ہے تو نظر آ رہے ہیں، ویسے مرد بھی زیادہ ہی آپ زیادہ نظر آ رہے ہو، وہ کم نظر آ رہی ہے. میں قریب ہوں نا آپ کے. شکر ہے کسی کو شعیب میں زیادہ نظر آ رہے ہیں، مجھے شعیب زیادہ نظر آ رہا ہے. اینی ہاؤ ایکچولی یہ ہے کہ آپ کی بالکل آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. ابھی جو سلمہ کہہ رہی تھی کہ انفرٹیلٹی بانجھ پن ایسے لگتا ہے عورت کے ساتھ منسوب، بالکل ایسے ہی. نہ صرف منسوب کیا جاتا ہے بلکہ عورت خود بھی منسوب کراتی ہے. سوری، خوشی 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 خوشی. میں نے کئی ایسی خواتین دیکھی ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ہسبینڈ کا پرابلم ہے، میرے آفس میں آتی ہیں، وہ آتے وقت بھی روتی ہیں جاتے وقت بھی روتی ہیں. میں انہیں کہتی ہوں کہ وہ کہیں گی ڈاکٹر صاحب ہمیں تانوں سے مار دیا لوگوں نے. میں کہتی ہوں کہ تم نے کیوں نہیں بتایا، اپنی فیملی میں تو بتاؤ. کہتی ڈاکٹر صاحب پھر پردہ بھی تو رکھنا ہے نا ان کا. ٹھیک ہے، اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو یہ دیوی ہے، نہیں یہ دیوی اسی کام کو کر کے کیوں. دیکھیں آپ اپنی مدر ان لا سے تانے کھا رہی ہیں، ان کی بہنوں سے کر رہی ہیں، ایٹ لیسٹ ان کو بتائیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد دونوں کو یکساں پیدا کیا، ریپروڈکٹیو سسٹم علیحدہ کیے کیونکہ میرے سے اور کام لینا تھا، آپ سے اور کام لینا تھا. دنیا میں ہر بندے سے ڈیفرنٹ کام ہے. ٹھیک ہے، اب اگر آپ کی مینوفیکچرنگ جس میں ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہے، کسی کا پرابلم ہے تو اس میں کیا قصور ہے؟ مرد کا بھی ہو سکتا ہے، عورت کا بھی ہو سکتا ہے. وی آر ہیومن بینگ. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جب ہم یہ کر لیں گے کہ ہمارا تو ریموٹ کنٹرول ہی ایک اور سپر پاور کے ہاتھ میں ہے، جب یہ چیز ہم سمجھ لیں گے تو پھر ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمارے اندر بھی ڈیفیکٹ آ سکتا ہے. سب سے پہلے تو ہم ایک اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے جب بات کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہر مسلمان کہتا ہے کہ یہ میں اللہ کا بندہ ہوں. جب وہ اللہ کا بندہ ہے تو پھر وہ کیسے کہے گا کہ میرے اندر ڈیفیکٹ نہیں آ سکتا؟ پھر تو شرک ہے نا. جو مرضی آ کے کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو آگہی ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بندے میں ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے. شعیب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، سلمہ جب میں نے شروع کیا آئی اسٹارٹڈ مائی جرنی، یہ 2009 میں ایک امریکہ کے کلیبریشن پہ ڈیولپنگ کنٹری پروجیکٹ ہوا پاکستان میں، اور اس کے لیے سٹی کون سا سلیکٹ کیا گیا؟ سرگودا، کیونکہ وہاں پہ گرد و نواح میں کوئی IVF سینٹر نہیں تھا. میں نے جب وہاں پر کام کیا، میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں کہ میرے جو علاقے کے جو علماء تھے، مولوی صاحبان تھے، انہوں نے میرا ایک پروگرام تھا، مجھے راتوں رات ہائی جیک کیا. مجھے کہا خبردار جو آپ نے صبح یہ پروگرام کیا، آپ ہمارے ہاں کیا اس بات پہ ہمارے یعنی کہ یہ تو کام ہی ناجائز ہے. میں نے پھر انہیں بتایا، میں نے کہا دیکھیں آئی ایم ناٹ فرسٹ ون جو IVF پاکستان میں شروع کر رہی ہے. لاہور میں ہو چکا ہے، لاہور پاکستان میں آتا ہے، کراچی میں سٹارٹ ہو چکا ہے، میں نے ایک چھوٹے شہر میں کیا ہے. لیٹ می ڈو دس. میں نے ان سے بیٹھ کے بات کی، اوور نائٹ ان سے ڈسکشن کی، ان کے لیے میں نے ویڈیوز بنائی، اور آپ یقین کریں کہ مجھے ان لوگوں نے اتنا پیار، اتنی محبت دی ہے، اتنی عزت دی ہے کہ شاید ہی میں یہ ان کا دم ہے کہ میں الحمدللہ ان لوگوں کی سپورٹ ہے، دعائیں ہیں کہ میں نے نہ صرف یہاں پر کہ مجھے امریکہ میں CNN میں جا کے میں نے یہ اناؤنس کیا کہ ورلڈ کا پہلا سٹیم سیل بیبی از بورن ان پاکستان. دیکھیں میں نے ایک چھوٹے سے دنیا کا پہلا آئی ایم دا پائنیئر آف دس ریپروڈکٹیو سٹیم سیل بیبی. ٹھیک ہے، ڈاکٹر زیووز، پروفیسر زیووز جو ہیں، ہی از مائی ٹیچر. اچھا وہ پائنیئر ہیں، انہوں نے یہ کام شروع کیا، ہی از پائنیئر. میرے ساتھ آئے پاکستان کے اندر، ہم دونوں نے مل کے پروجیکٹ کیا، اینڈ اللہ کے فضل سے یہ ہمیں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی. ابھی بھی جو لاہور میں ہمارا سیٹ اپ ہے، دیٹ از دا اونلی فرسٹ سینٹر ان دا ورلڈ جس میں آپ بایولوجیکل پیرنٹنگ کے لیے ہوپ ہے. سٹیم سیل آل اوور دا ورلڈ نہیں ہو رہا کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اس کے اوپر بہت ساری ان کی لیٹیگیشنز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو اگر بچہ پیدا کرنا ہے، آپ سٹیم سیل اس کے لیے تو کریں، آپ نے ہپ ریپلیسمنٹ کرانی ہے سٹیم سیل کرا لیں، آپ نے کوئی آرگن ٹرانسپلانٹ کرانا ہے سٹیم سیل کرا لیں. میں بتاتی ہوں آپ کو، اگر آپ نے بچہ پیدا کرنا ہے تو پھر کیوں آپ جائیں، آپ جی سپرم ڈونیشن کرا لیں، اووم ڈونیشن کرا لیں. ہم بینگ اے مسلم وی کانٹ ڈو دس. ہمارے ہاں جو بندہ بیچارہ نہیں ہے، پیدا نہیں کر سکتا، وہ ساری زندگی اس خواہش کو قبر میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں نے یہاں پر کام کیا،
اور الحمدللہ اب ہم ایک پروجیکٹ گورنمنٹ آف پاکستان کو دے رہے ہیں جس میں انشاءاللہ ہمارا جو زر مبادلہ ہے پاکستان کا وہ بہت بڑھے گا. جو انٹرنیشنل گلوبل ہمارا یہ پروجیکٹ ہے یس اس میں ہم نے گلوبل میڈی ٹور کو کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے لانچ کیا اور اس سے پاکستان میں انشاءاللہ جب باہر سے لوگ آئیں گے اس ٹریٹمنٹ کے لیے فار دا اسٹیم سیل تھنگ. فار دا اسٹیم سیل. اوکے, اب ڈاکٹر صاحب بہت بڑی بات ہے, اعزاز کی بات ہے کہ پہلا اسٹیم سیل بیبی دنیا کا پاکستان میں پیدا ہوا. ایک تو ایگزیکٹلی مجھے بتائیں کب یہ ہوا اور یہ کہ پروسیجر کیا ہوتا ہے, پروسیس کیا ہوتا ہے؟ میں بتاتی ہوں آپ کو. 2015 میں ہم نے پاکستان میں یہ سٹارٹ کیا ایکسپیریمنٹ اور 2017 میں ہمارا پہلا بچہ پیدا ہوا اور الحمدللہ اب ہمارے کئی بچے پیدا ہو چکے ہیں. لوگوں نے جو لوگ ان بچوں سے ملنا چاہتے ہیں ان کا یہ طریقہ ہے کہ جو میرا فیس بک پیج ہے ڈاکٹر سائدہ شاہنواز احمد, اس کے اوپر لوگوں نے جو کامیاب ہوتا ہے ہم انہیں ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی, آپ لوگوں کو بتائیں. اس کے اوپر وہ ریویو کرتے ہیں. ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے, وہ علیحدہ تو شو میں نہیں آ سکتے لیکن وہ آپ جب ایز اے پیشنٹ ان کو کال کریں گے تو وہ بتائیں گے کہ ہمارا جرنی کیسا تھا, 0 سپرم کاؤنٹ تھے, کیسے ہوا. اب آپ نے پوچھا اسٹیم سیل, سلمہ آپ نے پوچھا تھا. جی دیکھیں اسٹیم سیل ایسے ہے کہ جیسے آپ کا ایک نیو بورن نو مولود بچہ ہے. یہ بچہ اگر ہمارے گھر میں ہمارے جیسے ایوریج لوگوں کے گھروں میں پیدا ہوگا تو وہ انشاءاللہ اس کی تعلیم کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا یا نہیں وہ ایک آپ لوگ سمجھتے ہیں, ہر بندہ اپنے گھر کو سمجھتا ہے. وہی بچہ اگر کسی ٹیررسٹ کے گھر پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا بنے گا؟ ڈیفینیٹلی وہ ٹیررسٹ بنے گا. ہوتا کیا یہ نومولود بچے کو جس طرف آپ ٹرینڈ کرتے ہو, آپ کی جس طرح ٹریننگ ہے اسی طرح وہ بچہ ٹرینڈ ہو جائے گا. اسٹیم سیل ہماری باڈی کا وہ نومولود بچہ ہے جو ہمیشہ نومولود بچہ ہی رہتا ہے. ہم بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں, وہ ہماری باڈی میں چھپا ہوتا ہے. ہم نے اس کو ایکچولی آپ کے فیٹ سے, آپ کے بلڈ سے, آپ کے بون میرو سے اس کو نکالنا ہوتا ہے. اس نومولود بچے کو جہاں ضرورت ہے جس انوائرمنٹ کی اس میں ڈھالنا ہے. اب میں نے دیکھا جی فرض کریں ایک عورت آتی ہے, اس کی اووری فیل ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, اب میں نے وہ اسٹیم سیل نکالا, میں نے اس کے اوویرین ٹیشو کے مطابق اس کو اگنائٹ کیا, اس کے اوویرین ٹیشو میں ڈال دیا. اب اس کو انوائرمنٹ کیا ملا, وہاں پہ سارے سیل کون سے ہیں, بے شک وہ بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن وہ اوویرین سیلز ہیں, اووسائٹس ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ اووسائٹ کی پریزنس میں خود کو اووسائٹ کی شکل میں لے کر آئے گا اور وہ ینگ سیل بنے گا. دین ورک ول بی اسٹارٹڈ فرام دا بگننگ. اور یہ خواتین اور مردوں کے لیے ایکولی امپلیمنٹیبل ہے. یس, لیکن اب یہ جو اسٹیم سیل لے رہے ہیں یہ ہم کسی سے بھی لے سکتے ہیں, یعنی ظاہر اس کپل میں یہ آپ کی اس کے لیے ہوٹا کی اسپیسیفیکیشنز ہیں, ایس او پیز ہیں. آپ کسی اور باڈی کا نہ اسٹیم سیل لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں. یعنی کہ پھر ماں کا ہی اسٹیم سیل ہوگا؟ جی اسی کا ہی ہوگا. یعنی اگر آپ فادر میں پرابلم ہے, مرد میں پرابلم ہے تو انہی کا ہی ہم باڈی سے اسٹیم سیل نکالیں گے, اسی کو ہی لیب میں پروسیس کریں گے, انہی کی باڈی میں رکھیں گے. اس لیے اس کو علماء نے 100% اس کو حلال قرار دیا. پایا مرد کا اسٹیم سیل مرد کی باڈی میں رکھیں گے؟ جی اگر اس کا 0 سپرم کاؤنٹ ہے. اچھا, ابھی تو میں نے کہا نا اگر عورت کی ایگ نہیں ہے تو عورت کا ہی اسی خاتون کا اسٹیم سیل لے کے اس میں رکھا, اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ حل اور اس کے بعد پھر آپ نارمل پروسیس کے تھرو آپ کا بیبی ہو. جی نارمل پروسیس سے بھی ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کی سپرم کاؤنٹ اتنی زیادہ نہیں آئی یا وہ سپرمیٹوجینیسس ہے وہ اسی آرگن میں ہونا شروع ہو گیا تو آپ اسی آرگن سے ریٹریو کرو گے, فریز کریں گے اور پھر آپ آئی وی ایف کریں گے. اور ڈاکٹر صاحب آپ یہ جو اسٹیم سیل ہے ظاہر ہے آئی ایم شیور کہ بہت کاسٹلی ہوگا, اس وقت کیا کاسٹ ہے جس نے اسٹیم سیل کے تھرو یہ ٹریٹمنٹ کرانا ہو؟ میں کہتی ہوں یہ جو آپ کا کوشچن ہے نا اس کا میں علیحدہ بھی کلپ بناؤں گی. یہ پاکستان میں اس وقت ریسرچ پرپوزل چل رہا ہے. ریسرچ اس کا مطلب ہے نو کاسٹ, اوکے, لیکن اپنی مدد آپ کے تحت کیسے ہمیں, جیسے اگر میں امریکہ بیٹھ کے ریسرچ کر رہی ہوں تو مجھے گورنمنٹ آف امریکہ دے گی. اوکے, میں پاکستان میں کر رہی ہوں, پاکستان کی گورنمنٹ ریسرچ کے لیے فنڈنگ نہیں کر رہی تو آپ کا $1000 جو آپ کی کاسٹ ہے میڈیکیشن کی وہ آپ نے خود منگوانی ہے. ہم ان کا آپ کو ایڈریس دے دیتے ہیں, ان کی کمپنیز کا وہ بتا دیتے ہیں, پیشنٹ یہ اپنا خود چیزیں منگواتا ہے. جب وہ لے کر آتے ہیں ہمارے آئی وی ایف سینٹر میں میری کوئی فی نہیں ہوتی کیونکہ مجھے اینڈرولوجی انسٹیٹیوٹ آف امریکہ کی بیس پہ ملتی ہے.
مجھے سارا وہیں سے میرا ہوتا ہے. لیکن ہماری ٹیم کے جو 2 لوگ ہم کوئی 2-3 لوگ باہر سے یونیورسٹی سے ہائر کرتے ہیں, ان کا 30,000 پیشنٹ خود ان کو پے کرتے ہیں. And that's nothing. That's nothing at this time. اچھا یہ تو ہم نے stem cell پہ بات کی. اب ذرا ہم آتے ہیں جو ہم نے آغاز کیا تھا نا کہ مرد زیادہ نظر آ رہے ہیں چونکہ ہم نے دیکھا کہ سپرم کاؤنٹ کم ہے یا تو نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ ایک یہ بھی معاملہ ہم نے سنا, آپ بہتر بتائیں گے اس میں حقیقت کتنی ہے, کہ کووڈ نے ہماری ہیلتھ کو تو متاثر کیا ہے, لیکن اب یہ تاثر قائم ہو گیا کہ کووڈ نے فرٹیلیٹی کو بھی ہٹ کیا ہے. یہ کتنا درست تاثر ہے, آپ نے کیا دیکھا ہے, آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ کووڈ سے بٹن بھی ٹوٹ جاتا ہے. میرا بٹن ٹوٹ گیا ایکچولی. چلیں پلیز. اس نے شعیب نے چھپانے کی بڑی کوشش کی, کپ آگے رکھا کہ میرا بٹن لیکن میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ نے تو کہا یہ مرد کا مسئلہ نہیں چھپائیں گے, بتائیں گے, کیونکہ میں نے یہ ٹھیکہ لیا ہے کہ میں نے ہر بات کو سچ بتا رہا. ٹھیک ہے جی. نہیں ہو کووڈ سے بڑا کچھ ہو جاتا ہے. میں نے ابھی وہ بٹن کی اگزامپل جسٹ مذاق کے ریفرنس سے کی. کووڈ ایک ایسی چیز ہے, آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کو کتنا پتہ ہے کہ ممپس کیا ہیں؟ وائرل انفیکشن, کنپیڑے. آج تک کتنے لوگ ہیں جو کنپیڑوں کی وجہ سے 0 سپرم کاؤنٹ کا شکار ہو چکے ہیں, جن کو بچپن میں کنپیڑے ہوئے, ماؤں کو نہیں پتہ چلا. پلیز میرا میسج, ٹیک ہوم میسج لیں. ابھی دیکھیں اگر آپ کے کسی بچے کو, بھتیجے بھانجے چھوٹے بچے کو کنپیڑے ہو رہے ہیں تو اس کو خدا کے لیے صرف دم کرانے کے لیے نہ لے کے جائیں, اس کا ٹریٹمنٹ کرائیں. کیونکہ اگر اس کی ٹیسٹیکولر انفیکشن ہو گئی, ٹیسٹیکولائٹس ہو گیا, تو آپ کا بچہ, آپ کا بھتیجا بھانجا ساری عمر کے لیے بانج ہو سکتا ہے. دس از سو امپورٹنٹ. نیو فار اس. نیو نہیں ہے دنیا میں اس بارے میں, اس لیے کہ آپ لوگ ابھی بہت میٹھی میٹھی دنیا میں ہیں, ان میرڈ ہیں. جب آپ میرڈ ہو گئے, I look like unmarried but I'm married. ابھی کس نے بتایا تھا؟ نہیں میں نہیں ہوں but he is married. اچھا لڑکوں کا کیسے پتہ لگے گا, مجھے بتاؤ کہ میرڈ ہے. انہوں نے کوئی برتھ پروسیس سے جانا ہے, کہتے ہیں پتہ چل جاتا ہے, مرد کی شکل پہ آ جاتا ہے کہ وہ میرڈ ہے. نور ختم ہو جاتا ہے, یہ شاید زیادہ آ جاتا ہے, شاید ہو سکتا ہے, لیکن نہیں. خیر نہیں ہو, میں تو اس سلسلے میں کہ خاتون کا پتہ چلتا ہے کیونکہ وہ زچگی کے پروسیس سے گزرتی ہے, اس کی باڈی میں تبدیلی آتی ہے, مرد میں نہیں آ سکتی. اس لیے میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں, میرڈ ان میرڈ ایک برابر ہے. چلیں ٹھیک ہے, اب اسی پر آ جائیں. کووڈ بھی وائرل انفیکشن ہے. جس طرح وہ وائرس کنپیڑوں والا, ممپس والا آپ کے ٹیسٹیکولائٹس بھی کر سکتا ہے. سیلاب آیا, آج کل میں آپ کو مثال دیتی ہوں, ایک دریا سے چلا, جاتے جاتے کیا ہوا, جس جگہ اس کو فلو ملا, یہاں سے شروع ہوگا پانی کدھر جائے گا, جہاں پہ نیچے جگہ ملے گا. جی نہیں, جہاں نیچے جگہ ہے, ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو جہاں راستہ ملے گا, راستہ تو ایسے بالکل, تو وہ اس طرف جائے گا ڈیفینیٹلی. تو باڈی کی گریوٹی کے حساب سے بھی وائرس جاتا ہے. وائرس بلڈ فلو کے حساب سے بھی جاتا ہے. وائرس کے لیے کوئی فلو اوپر نیچے کی بات نہیں ہے. ہم تو یہی سنتے آئے نا کہ وہ آپ کے صرف لنگس کو متاثر کر رہا ہے. لنگس کو نہیں کر رہا, ملٹی آرگن فیلئر کے یس, اور یہ بھی آرگن ہے. کئی لوگوں کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ایون کووڈ سے آپ ریکور ہو جاتے ہو, یو آر ایبسلیوٹلی فائن, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن آپ جا کے ایک سیمن انالیسس ٹیسٹ کراتے ہیں, میں نے خود دیکھا ہے, کئی مردوں کو ایسے دیکھا ہے, خاص طور پہ ہمارے پاس جو جینڈر سلیکشن کے لیے لوگ آتے ہیں, اس پر آئیں گے, جینڈر سلیکشن کے لیے آتے ہیں, ان لوگوں کا کیا ہوتا ہے, ان کے پہلے 3 بیٹیاں ہیں تو ڈیفینیٹلی اس پر ڈاکٹر صاحب آئیں گے. جی ضرور, 3 بیٹیاں, اسی میں اس کی بات نہیں کر رہی, میں کہہ رہی ہوں کہ ان کے لیے بھی جو لوگ آتے ہیں, آخر وہ پہلے ٹھیک تھے تو بیٹیاں ہوئی نا. تو جب میں ان کا سیمپل کا ٹیسٹ کرتی ہوں, پتہ چلتا ہے جی 4 ملین 2 ملین 5 ملین یعنی 15 ملین تو کم از کم چاہیے نا. نارمل 60 ملین سپرم کاؤنٹ, نارمل ایوریج ہمارے لوگوں کی 60 ہے, لیکن نارمل کاؤنٹ لوور بارڈر لائن ہے 15 ملین. ٹھیک ہے, اگر وہ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ان میں ڈیمیج آ گیا. ان لوگوں سے جب ہسٹری لی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انہیں کووڈ کا ایپیسوڈ ہو چکا ہے. دیٹ مینس کہ ابھی ایویڈنس آ رہا ہے کہ کووڈ نے آپ کی فرٹیلیٹی کو ہٹ کیا ہے. اب ڈاکٹر صاحب اس میں صرف کووڈ ہی ہے, چونکہ میں پھر کہوں گا کہ کچھ ایسی چیزیں اور بھی وائرل انفیکشنز ہیں. اچھا, کوئی بھی اور وائرل انفیکشن اور بھی جو وائرل انفیکشنز ہیں, وائرل, میں ابھی تو یہ بتا رہی ہوں کہ وائرس کو کوئی اس کی باؤنڈریز نہیں ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. اب دیکھیں وائرس آیا, پوری دنیا میں پھیلا, چین سے نکلا, کہاں بالکل ڈاکٹر صاحب, لیکن اس میں چونکہ آپ وائرس کی کر رہے ہیں, لیکن جو ویکسین ہوتی ہے وہ بھی تو ایک ویک وائرس ہی ہوتا ہے. کیا ویکسین سے بھی آپ
ویکسین سے بھی میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، لیکن ابھی تک اس کے اوپر ایویڈنس نہیں ہے کوئی؟ نہیں ایویڈنس ہے اس کا، لیکن اس پہ میں نے ابھی تک کوئی پرماننٹ لاس نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، پرماننٹ لاس نہیں دیکھا۔ یہ ضرور ہے کہ ان کی جب ویکسینیشن ہوئی ہوتی ہے، میں پیشنٹ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کی سپرم کاؤنٹ کم آ رہی ہے، آپ ٹھیک تھے، آپ کی ویکسینیشن تو نہیں ہوئی، پیشنٹ بتاتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد آتے ہیں تو میں نے کمپیریٹیولی بہتر دیکھی۔ اب آتے ہیں اس پہ جینڈر سلیکشن پہ، کیونکہ ہم اس پر بات اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ بریک پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اوور پاپولیٹڈ ہے، یعنی ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کپل ایک بیٹا، 2 بیٹے، 3 بیٹے، آپ جی بیٹی کی خواہش ہے تو کرتے کرتے 5-6 بچے، سیم گوز، اچھا جی بیٹا بیٹا بیٹا، جی بیٹی چاہیے، بیٹی ہے تو بیٹے کی خواہش، بیٹا تو بیٹی کی خواہش، اس چکر میں ٹیم بن جاتی ہے۔ اب چونکہ ہم بات کریں کہ آپ کی پاپولیشن کنٹرول کرنی ہے اور اس میں ایک بیٹا ایک بیٹی، ذرا آپ کی خواہش ہوتی ہے نا بیٹا تو بیٹی بھی ہو جائے، بیلنس، یعنی ایک بیٹا تو بیٹی بھی ہو جائے، یہ خواہش ہوتی ہے ذرا پیرنٹس کی نا کہ بیٹا بھی اور بیٹی بھی، اور رحمت بھی اور نعمت بھی ہو۔ ڈاکٹر صاحب ذرا ایسے کیسز آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے جی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک بیٹا ہے تو بیٹی اب ہو جائے اور بیٹی کی رحمتوں کے بعد ایک نعمت ملی۔ نہیں اگر ایک نعمت ہے، آپ نے بڑی پیاری باتیں کر رہے ہو، لیکن ایک چیز پہ تھوڑا سا مجھے اعتراض ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ بعض دفعہ بیٹی کی خواہش میں لائنیں لگ جاتی ہیں، بیٹے کی خواہش میں نے لائنیں لگتے دیکھی، بیٹی کی خواہش میں نہیں، بیٹی کی خواہش میں نے نہیں لائنیں ڈاکٹر صاحب ہماری تو خواہش تھی اللہ پہلی بیٹی تھی، اللہ کا شکر ہے پہلی بیٹی ہی آئی، الحمدللہ الحمدللہ۔ دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ ہر خواہش دنیا میں پوری نہیں ہوتی، بے شک یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا جس کو میں چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں مانچ رکھتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا کہ آپ کا علاج سنت ہے، آپ نے کرانا ہے۔ دنیا میں تمام تکلیفوں کا اللہ نے علاج بھی ادھر ہی رکھا ہے، تو ہم ان کی سنت کو پورا کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں۔ علم جو ہے، علم برحق ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر علم نہیں آتا۔ جو لوگ اس پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے مردے زندہ کرنے کا علم دیا تو ان کو دیا، بالکل، اس کے بعد کسی کو نہیں دیا۔ امریکہ بھی یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس ڈیڈ باڈی لے آؤ میں زندہ کر دوں گا، جس دن آئے گا اللہ کے حکم سے آئے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جو بندہ بھی اگر جینڈر سلیکشن کا دعویٰ کر رہا ہے یا کر رہا ہے تو وہ نعوذ باللہ کوئی فطرت کے خلاف نہیں جا رہا۔ ہم اللہ کے چھوٹے چھوٹے اسسٹنٹ ہیں، جتنا وہ ہمیں علم دیتا ہے ہم اس کے مطابق، میرے پاس پیشنٹ آتا ہے میں انہیں کہتی ہوں دیکھو مجھے کسی شخص میں بھی اگر کوئی پرابلم لگتی ہے میں اسے کہتی ہوں دیکھو جو میرا ایک ناقص علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس کے مطابق مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا بچہ ہو سکے، اس پہ اسٹیم سیل بھی فیل ہو گیا، دوسرا بھی ہو گیا سپوز، لیکن اللہ کی ذات جب کسی کو معجزات دکھانے لگے تو میری کیا بات ہے، وہ میری بات میرے منہ پہ لوٹا دے۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ لوگ وسیلہ بنتے ہیں۔ یس، جینڈر سلیکشن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم 95 to 98% سکسیس پہ پہنچ چکے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ لیکن ایک امپورٹنٹ بات ہے، اس کو سننے والے پتہ کیا کہیں گے، گھر سے نکل آئیں گے کہ ڈاکٹر سائدہ کے پاس جائیں گے ہمارا تو 98%، 99% بچہ ہی ہے، بیٹا ہی ہے۔ نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے سکسیس ہے جو کنسیو کر جاتے ہیں، کیونکہ 1 مہینے میں ایک نارمل میاں بیوی کے کنسیپشن کی شرح ہے 40%۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے کنسیو کیا میرے ٹریٹمنٹ کے دوران تو اس کا مطلب ہے آپ کا 95، اگر ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بغیر ہے تو 95% سکسیس ہے، اگر ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ساتھ ہے تو 98% سکسیس ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں دنیا کی تمام سائنسز، تمام چیزیں بھی اکٹھی ہو جائیں، اللہ کا حکم نہ ہو تو دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اگر 5% فیلئر ہے تو انٹرنیشنل فیلئر ہے، 2% فیلئر ہے۔ میں پہلے گئی، میں نے امریکہ کام کیا، تو جب مجھے وہاں پہ ڈاکٹر زیووز کی لیب میں کام کرنے کا مجھے موقع ملا، آئی واز سو ایکسائٹیڈ کہ ادھر تو بس اب مجھے کوئی فیلئر ہی نہیں ہوگی، فیلئر وہاں بھی تھا۔ وقت مختصر، اگر صرف بتا دیں جینڈر سلیکشن میں ہوتا کیا ہے، کس طرح سے پروسیجر ہوتا ہے؟ جینڈر سلیکشن کے 3 طریقے ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر کپل ڈیفرنٹ ہے۔ کپل میں میل کا ٹیسٹ ہوگا، اس کے اوپر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کپل کے لیے کون سا ٹیسٹ موزوں ہے۔ 3 طریقے ہیں، ایک میں ہم ISSF کہلاتا ہے، ایک سپرم سارٹنگ کہلاتا ہے، تیسرا میتھڈ جو ہے وہ IVF PGD کہلاتا ہے۔ پہلے IVF کرتے ہیں، پھر اس میں ایمبریو کی جو ہے وہ شناخت کی جاتی ہے کہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اور اس کے بعد پھر امپلانٹ کر دیا جاتا ہے۔ پھر امپلانٹ کیا جاتا ہے۔ اور بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ؟ بہت ہو رہا ہے، میرے سینٹر میں تو بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، لوگوں کا دیکھیں عقل آ گئی الحمدللہ، بجائے اس کے کہ ہم لائنیں لگائیں تو بہتر ہے۔ میں سمجھتی ہوں یہ جو ہے نا،
یہ پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کا صحیح طریقہ ہے. میں نے تو گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اپیل کر رہی ہوں کہ اس کو آپ ٹیچنگ ہاسپٹل میں ڈال دیں. لوگ کیا کریں گے؟ لوگ نہیں کریں گے ایک بیٹے کے چکر میں 6 انوانٹیڈ بچیاں. عورت کا بچہ، اس سے عورت کی صحت بھی بہترین رہے گی. عورت اپنے جگہ پہ قائم دائم رہے گی. بیچاری ہر سال 9 مہینے کے بعد اس کا ایگزام لیا جاتا ہے کہ اب تمہارے اندر سے کیا پیدا ہوگا، بیٹا یا بیٹی. ایبسولوٹ رائٹ جی. بڑا اچھا آپ نے کہا کہ ایک عورت کی ہیلتھ متاثر ہوتی ہے، نیشنل ہیلتھ متاثر ہوتی ہے. اور ظاہر جب ہم بات سائنس کی کر رہے ہیں، سائنس کے میدان کی تحقیق ہو گئی، کتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ آ گئی اور کیسے اب اس کی یوٹیلائزیشن پاکستان میں ہو رہی ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب نے جب بتایا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ بچے کو ممس ہوتے ہیں، نارمل سی بات لگتی ہے، کیسے وہ آپ کے آرگنز متاثر کریں، نہیں پتا تھا. تو یہ بڑی ضروری ہے ہم سب کے لیے ایز اے پیرنٹ کہ پتا ہو کہ چھوٹی سی غلطی، چھوٹا سا ایسا ایشو کتنی بڑے مسئلے کو جنم دے سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ساتھ موجود تھیں اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہی تھی. چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں، واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. بے شمار بارشیں، اپنے عطیات دل کھول کر وزیر اعظم ریلیف فنڈ میں جمع کرائیں. فریاد سنیں، ہمدرد بنیں. ویلکم بیک. ناظرین، معاشرے میں خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں آئے دن کسی بچے کے ایگزام میں نمبر کم آ گئے. ایون اتنے سینسیٹیو بچے بھی ہم نے دیکھے یا نوجوان دیکھے کہ کسی سے ڈانٹ پڑ گئی تو خودکشی کرنے کا سوچ لیتے ہیں. لیکن سوال یہ کہ خودکشی کو راہ فرار کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یعنی آپ کو مسائل سے بھاگنے کا ایک حل اگر نظر آتا ہے خودکشی، تو وہ آخر کیوں ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس پہ زیادہ کامنٹ کروں، بہتر ہے کہ ہمارے ساتھ سائیکالوجسٹ موجود ہیں عظمیٰ مسرور صاحبہ، ان سے جانیں کہ وجہ کیا ہے، ایک شخص کیوں خودکشی کی جانب راغب ہوتا ہے. عظمیٰ صاحبہ، ویلکم ٹو دی شو. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو، بالکل ٹھیک ٹھاک. گریٹ. سینسیٹیو ٹاپک، اور اس لیے بھی سلمہ، چونکہ ہم صبح ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ WHO کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں جو سوسائڈ ریٹ ہے وہ 8% پہ پہنچ چکا ہے، اور 1 in 200 پیپل وہ اگر وہ ٹرائی کرتے ہیں اس میں سے ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب یہ 8% پہ پہنچ جانا ہے، دس از الارمنگ. جی بالکل. وائی؟ دیر آر لاٹ آف فیکٹرز. جیسے ہم ہمیشہ ہی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہر فینومینا کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا پن پوائنٹ کر لیں کہ کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں. میجر کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز کیا ہیں؟ میجر کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز جو ہوتے ہیں، تو میرے مطابق یہ ہے کہ جو ایک انسان کی پرسنالٹی ہوتی ہے، جو اس کا ماحول ہوتا ہے، جو اس کی انوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ بہت حد تک شیپ کر رہی ہوتی ہے آپ کے مائنڈ کو. کیونکہ دیکھیں، یہ ایک ڈیسیجن ہوتا ہے کہ جی آپ نے اپنی لائف کو ختم کر لینا ہے، اور اس کے پیچھے جو ریزنز ہوتی ہیں، جو آپ سمجھیں کہ سوچ ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اب زندگی کا فائدہ نہیں ہے، یا جیسے کہتے ہیں کہ ایکسٹریم ہوپ لیسنس ہو جاتی ہے، جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے امید کے سب دروازے بند ہو گئے ہیں اور اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور ایون اگر آپ کچھ کرنے کی کوشش کریں تو اس کا فائدہ نہیں ہے. تو یہ ایک سوچ ہے جو ڈیولپ ہوتی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. یہ تو ہم سنتے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ نمبر کم آئے یا کوئی چھوٹا سا فیکٹر ہوتا ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کی وجہ سے، لیکن اس کے پیچھے بہت لمبا ماضی ہوتا ہے. وہ اس کو یہاں تک آنے میں بہت ٹائم لگا ہوا ہوتا ہے.
اور اس میں جو فیکٹرز آہستہ آہستہ اس کو مطلب اس کو اسٹرانگ کر رہے ہوتے ہیں، ان فیکٹرز میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ ہمارے اپنا ارد گرد ہے، ہمارا ماحول ہے، ہماری فیملی ہے، ہمارے کلوز لوگ ہیں۔ لیکن عظمیٰ صاحبہ کسی بھی انسان، دیکھیں کوئی چھوٹا بچہ تو خودکشی نہیں کرے گا، 5-6 سال کا بچہ تو نہیں سوچے گا، وہ ایک سرٹن ٹائم پہ جا کے سوچتا ہے نا خودکشی کا، دیٹ مینس کہ اس نے اپنے سارے دروازے کھٹکھٹا لیے، سارے راستے ٹرائی کر لیے۔ اب ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صرف کسی سے سننے کا حوصلہ پیدا کرنے، یا ایون ہم سائیکالوجسٹ کے پاس، کسی تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا مسئلہ ہمیں بتائیں، اب صرف بتانے سے تو مسئلہ حل بھی نہیں ہوتا، بہت سے ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو حل طلب ہوتے ہیں، جن کا سولوشن ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ انسان جو ہو سکتا ہے اس کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہو اور وہ سارے راستے آزما چکا ہو۔ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کی ہے اس پہ کہ وہ جو مرنے پہ تلا بیٹھا ہے اس نے جی کر بھی تو دیکھا ہوگا، تو راستہ جب بند ہو گیا اب وہ کیا کرے؟ بالکل، آپ نے بہت اچھا کمپریہینڈ کر دیا ویسے تھوڑی سی دیر میں، کہ آپ یہ دیکھیں بچے خودکشی نہیں کرتے کیونکہ ان کے لیے تو بہت سارے ایونیوز ہوتے ہیں، بہت ساری ہوپس ہوتی ہیں، وہ اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹین ایج میں بھی کوئی اتنی عمر نہیں گزری ہوئی ہوتی کہ انسان یہ سوچ لے کہ جی اس نے سارے دروازے کھٹکھٹا لیے ہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد کی جو فیکٹرز ہیں وہ اس کو شاید یہ سائن دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے کوآپریٹو نہیں ہیں، ہم تمہارے لیے اویلیبل نہیں ہیں، یا اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں ٹین ایج وہ ایج ہے جس میں عام طور پہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو لوگ بچے زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے فیوچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی ایک پرسنالٹی ایمرج ہو رہی ہوتی ہے، انہوں نے اب زندگی کو ایک نئے اینگل سے جو کچھ وہ سنتے آئے ان کو بتایا گیا، اب انہوں نے خود اس کو پریکٹیکل کرنا ہے، تو جب وہ خود پریکٹیکل کرنے کی طرف جاتے ہیں اس وقت اگر ان کے راستے میں کوئی ہنڈرنس آتی ہے یا ان کو راستہ ٹھیک نہیں، چونکہ آلریڈی آپ ایموشنل بھی ہوتے ہیں، آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اسی ایج میں اگر بچوں کو صحیح ڈائریکشن میں لگا دیا جائے تو وہ بہت آگے تک جاتے ہیں اور کامیابیوں کے منازل طے کرتے ہیں، لیکن اسی میں اگر ان کو بھٹکا دیا جائے تو ہو سکتا ہے وہ ساری عمر نہ سنبھل سکیں، اور یہی وہ ایج ہے جس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو یہ محسوس ہو جائے کسی طرح کہ دیکھیں عام طور پہ بچے یونیورسٹیز کالجز میں ہوتے ہیں اور اس وقت میں فیوچر ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت اگر ایک اور بھی فیکٹر ہے تھوڑا سا کہ اگر ان کی اپنی پرسنالٹی بھی ایسی ہے، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جو ہم تھوڑا سا کہیں پہ اگنور کر جاتے ہیں، کہ یہ بھی نوٹس کیا جانا چاہیے کہ ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے نا، ہر بچے کی اپنی سوچ ہے، اپنی طرف سے چیزوں کو لینے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو جب ہم بہت کلوز اپنی ریلیشن شپس فارم کرتے ہیں، چاہے وہ گھر میں ہوں چاہے وہ ہمارے انسٹیٹیوشن میں ہوں، تو ہم یہی کہتے ہیں، ہم استاد کو بھی کہتے ہیں کہ وہ غور سے دیکھتا رہے بچوں کو، کہ بعض دفعہ ڈیفرنٹ ٹرینڈز اگر بچوں میں نظر آ رہے ہیں تو ان کو پک کر سکیں، جی، اور سوچ کا چینج بھی کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی بچہ مایوس زیادہ ہے یا اٹیمپٹ کرنے سے گھبرا رہا ہے یا اس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، تو چونکہ وہ پہلے ہی اس میں ٹینڈنسی ہے کہ وہ مایوس ہو جائے گا، وہ منحرف ہو جائے گا، تو بہتر ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں ان چیزوں کو یہاں سے پک آؤٹ کر لیا جائے۔ بہت اہم ہے کہ استاد پک کر لے، پیرنٹس، بہن بھائی، فیملی ممبر۔ میں ایک اور چیز جاننا چاہتا ہوں جو کہ اس سب میں سمجھ پا رہے ہیں کہ ایک چینل بچے کو ملنا، بالکل ہم ٹین ایج کی بات اگر کریں بالخصوص، ظاہر اگر کسی نے بعد میں بھی جا کے لیٹر ایج اس نے خودکشی بھی کی ہے، اس کے فیکٹرز میں جب ہم جائیں گے اسٹڈی کریں گے تو اس کا ماضی ہوگا ڈیفینیٹلی۔ ماں باپ یا آپ کا ماحول اس وقت جس وقت آپ کی پرورش ہو رہی ہے وہ کتنا اہم ہے کہ آپ اس بچے کی پرورش اس طریقے سے کریں کہ ایموشنلی روبسٹ ہو وہ بچہ۔ بالکل ٹھیک ہے، کیسے؟ جی بالکل، ہم شروع سے ہی اچھی فیملی ٹائز کی بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جیسے ہم اکثر انکریج کرتے ہیں، اب ذرا ماڈرنزم میں بھی ہم یہ کہنے لگے ہیں کہ جی فیملی ٹائم ہونا چاہیے، اکٹھے بیٹھنا چاہیے، تو یہ وہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ دیکھیں جب آپ ڈیلی ملیں گے تو آپ تھوڑی سی ڈیویشن بھی نوٹ کر لیں گے، چاہے اب دیکھیں جیسے بچوں میں ڈرگ کا بہت، اب چونکہ اس وقت بات نہیں ہو رہی تو نہیں کروں گی، لیکن میں وہاں پر بھی یہی بات کرتی ہوں کہ اگر آپ بچے میں تھوڑی سی ڈیویشن نوٹ کریں گے کہ وہ سوتا زیادہ ہے یا تھوڑا لاغر ہو رہا ہے یا وہ کھا نہیں رہا، تو ظاہری سی بات ہے آپ نوٹ کریں گے۔ اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے سے کنورسیشن میں جب انوالو ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں اٹیمپٹ کرنے سے گھبرا رہا ہے یا وہ مایوس ہو رہا ہے یا اس کو لگ رہا ہے کہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو آئی تھنک یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم ان کو انکریج کر سکتے ہیں، یا ہماری پریزنس جو ہے ایز اے پیرنٹ ہو سکتی ہے کہ جی آپ انہیں یہ فیسیلیٹیٹ کریں کہ وی آر دیئر فار یو۔ دیکھیں اگر یہ اسٹرگلز ہیں بھی
بھی ہارڈشپس ہیں بھی, تو پھر ہم نے بھی یہ ہارڈشپس گزاری ہیں یا ہم ایگزامپلز ان کو دے سکتے ہیں. تو بچے کے لیے کم سے کم یہ اگر ہو جائے نا کنفرمیشن کہ میری فیملی میرے ساتھ ہے, یہ لوگ میری جس طرح سے میں بات کر رہا ہوں یہ سمجھ رہے ہیں اور مجھے غلط نہیں سمجھ رہے, یا میرے بارے میں کوئی غلط رائے نہیں قائم کر رہے, یا مجھ پہ الزام نہیں لگا رہے, تو یہ ساری چیزیں اگر اس کے ذہن سے ہٹا لی جائیں تو آئی تھنک وہ جتنی اس کی بیسٹ کیپیسٹی ہے اس وقت وہ اس کے مطابق اچھا فیصلہ بھی کر سکتا ہے اور ہوپس کو بھی دیکھ سکتا ہے فیوچر میں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ جو ہم جب روکنے کی بات کرتے ہیں نا خودکشی کیسے روکی جا سکتی ہے, اس میں دونوں آسپیکٹس آ جاتے ہیں. ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ اگر پرسنالٹی میں بایولوجیکلی سائیکیٹرک یا سائیکولوجیکل فیکٹرز بھی چل رہے ہیں, کیونکہ یہ بھی چیزیں ہم نے دیکھنے میں, کیونکہ لوگ بہت مشہور اگر آپ نے دیکھا ہو تو اچھے لوگ کمٹ کر لیتے ہیں سوسائڈ, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا سپورٹ سسٹم بھی نہیں ہوتا. بے شک انہوں نے جتنی بھی کامیابیاں حاصل کی ہوں, ایک اندر کی ایمپٹینس ان کی رہتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کہ وہ جو بایولوجیکل فیکٹرز ہے یا سائیکولوجیکل فیکٹرز ہے ان کو بھی کیٹر کیا جا سکتا ہے, اور جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں, جو سپورٹ سسٹم ہے, ان کو بھی اسٹرانگ کیا جا سکتا ہے. لیکن عظمیٰ صاحبہ آج کل کی مصروف زندگی میں آپ نے فیملی ٹائم کا ذکر کیا, بالکل ہونا چاہیے, لیکن فیملی ٹائم ہونے کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ ایک کمرے میں اگر ہمیں 5 لوگ بیٹھے نظر آتے ہیں نا تو 5 کے 5 کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہوتے, موبائل پہ بزی ہوتے ہیں. اچھا کھانے پہ ملاقات ہو گئی, کھانے پہ بھی مسئلے ایڈریس نہیں ہوئے. اب ایک اگر ٹین ایجر کی ہم بات کریں, لیٹر ایجز میں جا کے تو ظاہر مسائل بڑھ جاتے ہیں, کسی کو روزگار کے مسائل ہوں گے, کسی کی میرڈ لائف کے مسائل ہوں گے, لیکن وہ بچے جو کالج یا یونیورسٹی گوئنگ ہوتے ہیں, اب ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ڈرگ ایک دوسرا فیکٹر ہے کہ جب آپ مایوسی کی طرف جاتے ہیں تو پہلی راہ فرار آپ کو اس صورت میں نظر آتی ہے جو ایزیلی ایکسیسیبل بھی ہے. آپ نے نشہ کیا, آپ سو گئے, آپ دنیا سے کٹ گئے, سارے غم بھول گئے. دوسری راہ فرار یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے تو سب کر کے دیکھ لیا, اب مجھے مر جانا چاہیے, اب میرے زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. اب اس ٹین ایجر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی ہوں. اگر لیٹ سپوز کہ وہ بچہ اپنے پیرنٹس سے نہیں شیئر کر پا رہا, اس کے مسائل چل رہے ہیں زندگی میں, وہ خودکشی کے بارے میں سوچ رہا ہے, سب سے پہلا بندہ جس کو پتا ہوگا اس کا قریبی دوست ہوگا. اب وہ دوست اس کی کیا مدد کرے, وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کرے کہ اس کی سوچ بدل رہی ہے, پھر وہ اس کو روکے کیسے, وہ اس کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ جی, ایک تو یہ کہ جو دوست ہوگا وہ خود بھی انہی چیزوں میں سے سملر گزر ہی رہا ہوگا, گھر کے معاملات بھی ہوں گے, ایجوکیشن کے مسئلے بھی ہوں گے, جنرل چیزیں بھی ہوں گی, اور ایز اے پرسنالٹی وہ دوست کو جانتا بھی ہوگا. تو ہوتا کیا ہے کہ نارمل سرکمسٹانسز میں اسٹریسز کا آنا بڑا نارمل ہوتا ہے, کہ کوئی اسائنمنٹ آ گئی یا کوئی اور چیز آ گئی, وہ گزار لی, کوئی ایسا ہو گیا, وہ سب چل گیا. لیکن اگر کوئی یہ اپنے دوست میں یہ چیز دیکھے کہ باوجود اس کے کہ ایک مسئلہ آ کر گزر بھی گیا ہے, تب بھی کوئی پرسسٹنٹلی پریشان رہے جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے باقی معاملات کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہے, یا کوئی آنے والی چیز کو لے کے وہ جتنا فکر مند ہونا چاہیے اس سے بہت زیادہ فکر کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا اس بات کو یہاں پہ نوٹ کرنا چاہیے. اور سب سے زیادہ یہ کہ فزیکل سائنس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ دیکھیں مائنڈ اور باڈی دونوں لنکڈ ہوتے ہیں. اگر ذہن پہ کوئی سوچ سوار ہے تو امیجیٹلی یہ ہوگا کہ سستی آ جائے گی, نیند بہت زیادہ بھی آ سکتی ہے, نیند اڑ بھی سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ لائف سٹائل کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا وہ رکھیں نا, فوکس رکھیں, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ فوراً سے چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو چیز آدھے گھنٹے میں کرنی ہے وہ 1 گھنٹے میں چلے جا رہی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی ایک دوست دوسرے دوست کو بہت اچھے سے سمجھتا ہے اور بڑے اچھے سے بات بھی کر لیتے ہیں, ڈائریکٹلی بات بھی کر لیتے ہیں, وہ تو بہت آسانی سے مسئلے آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں. شاید کسی لیول پہ جا کے ایک ایشو آتا ہے, وہ یہ کہ بعض دفعہ وہ دونوں ہی اسٹک ہو جاتے ہیں, یعنی کہ وہ دوست جس نے مدد کرنی ہو وہ بھی اپنے اگلے دوست کی مجبوریوں کو سمجھ کے وہیں پہ اسٹک ہو جاتا ہے کہ جی گھر والوں سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اپنے یونیورسٹی میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو یہ کس طرح سے اس کو لے کے چلا جائے. تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں مل کے کسی ایک فورم کو ڈھونڈ سکتے ہیں, چاہے تو وہ انسٹیٹیوشن کے اندر کوئی فیسلٹی اویلیبل ہو, یا پیرنٹس ایکسیسیبل ہوں, یا کوئی اور سینئر بڑا, یا کوئی اور جس کو انوالو کیا جا سکے کہ کس طرح سے پرابلم کو سالو کیا جا سکتا ہے. کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جو لوگ, اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اگر کسی نے جو کمٹ کرتا ہے وہ زیادہ تر سائنس انڈیکیٹ کرتا ہی نہیں ہے. عموماً یہ جو سائنس انڈیکیٹ ہوتے ہیں کہ زندگی ایسی ہے یا ختم کر لینی چاہیے, یہ بھی بیسکلی ٹرائی فار ہیلپ لیے جا سکتے ہیں کہ کوئی انسان آپ کو کمیونیکیٹ کر رہا ہے کہ اس کے لیے زندگی مشکل ہو رہی ہے.
تو یہ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے, کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر کسی نے کمٹ کرنی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ چاہتا ہو, وہ اگر مایوسی کے اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ اس کے مطابق تو یہ کہنا بھی فضول ہے کہ جی, تو ان چیزوں کو دیکھ کے رکھا جا سکتا ہے, اور بڑی آسانی سے وہ جو بھی دوست ہے وہ اپنی دوست کے اندر ان تبدیلیوں کو نوٹس کر کے اور پھر انوائرمنٹ میں جہاں کہیں بھی ہیلپ ہو فوراً پہنچا جا سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اپنی اس میں پریکٹس میں کہ ذرا سی ہیلپ بھی کہیں سے کہیں لے جاتی ہے کسی بھی انسان کو. ایسا ہی ہے, ذرا سی کسی سے بات کرنے سے مسئلہ حل ہونا شروع ہو جاتا ہے, دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ نہیں بھائی یہ تو اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں تھا جو میں لے کے بیٹھا ہوا تھا, میرے علاوہ اور بھی لوگوں کو ہے. تو یہ جو کاؤنسلنگ ہے ہر جگہ پہ اب انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ کاؤنسلنگ لے لیں, کاؤنسلر کے پاس چلے جائیں. پروفیشنل ہیلپ لینے سے بہت فرق پڑتا ہے, مطلب زمین اور آسمان کا فرق پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. اب معاملات یہاں پہ ہیں کہ جیسی محسوس ہو جائے آپ کو کہ آپ کے آس پاس کسی بھی ایک شخص کو ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, کوئی ایسا معاملہ ہے جس کہ اچھا اس کی سوچ میں, اس کے رویے میں تبدیلی آئی ہے, ظاہر ہم پروفیشنل نہیں ہیں, ہم اس کی مدد تو نہیں کر سکتے, ہم اسے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کسی طریقے سے بڑے پیارے سے انداز سے کہ اچھا مجھے ہوا یا کسی اور کو ہوا, ہم نے پروفیشنل ہیلپ لی, ہم نے بہتر فیل کیا, لیٹس ٹیک پروفیشنل ہیلپ. ہم بہتری کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ. عظمیٰ مسرور صاحبہ ساتھ موجود تھیں, ہم سے گفتگو کر رہی تھیں, اور جب نے بات کی ہے نا کہ آغاز میں کہ پاکستان میں اس وقت 8% از سوسائڈ ریٹ, تو اس کو ہمیں بہت تیزی سے کم کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی, ہم سب کو مل کر اس پر کام کرنا ہوگا. اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں سلمیٰ کہ اگر ہم جینڈر اسپیسیفک بھی بات کریں, چترال سے متعلق ہم اکثر یہ پڑھتے بھی آئے, سنتے بھی آئے, اکنامک ابیوز کہہ لیں اس کو یا کوئی اور فیکٹرز کہہ لیں کہ خواتین میں وہاں پہ سوسائڈ ریشو زیادہ ہے. کئی بار ایسی خبریں ہمارے سامنے گزری بھی. ہم کچھ ایشوز پہ بات جب کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی وومن اسپیسیفک ایشوز ہوتے ہیں, اور اس پہ اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ وومن کو امپاور کرنا ہے. پاکستان میں ایسا نہیں کہ امپاورمنٹ ہو رہی ہے, کس پیس پر ہو رہی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں, ہمیں اس پیس کو بڑھانا بھی ہے. کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ موجودہ دور کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے بڑھا سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک خاتون کو امپاور کرنے ہم اسے دیکھیں گے اچھا اس کا کیا سکل ہے, کس علاقے سے تعلق ہے, ڈائنامکس کیا ہیں, کیسے وہ امپاور ہو سکتی ہے. آج کل ویسے فری لانسنگ کا بھی دور ہے, خواتین کو فری لانسنگ میں کیسے ہم لا سکتے ہیں, تو آج ذرا اس موضوع پر بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں. بالکل. ایک پروگرام ہے USA کا, دیٹ از ٹیک وومن. تو یہ ہے کیا, اس میں فری لانسنگ کیسے ہوتی ہے, یہ جاننے کے لیے روشان شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. روشان, ویلکم ٹو دا شو. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. بہت خوبصورت نام آپ کا, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چمکتے ستارے. ویری نائس. اور چمکتے اور ایک چمکتا ستارہ ہمارے ساتھ موجود ہے, اور سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھس, ٹھیک بولا میں نے, اسٹیم ایجوکیشن, کتنی اہمیت ہے اس کی بالخصوص خواتین کے لیے پاکستان کے ڈائنامکس میں؟ not just in Pakistan but overall جو ہے world wide just education especially for females پر جو ہے کافی زیادہ فوکس اور یہ بھی اچھا کہ بچوں کو سے ہی سٹارٹ کر دیے. ایگزیکٹلی. جو ینگ میں اگنائٹ ورلڈ وائڈ پروگرام کا بھی پارٹ ہوں, جس میں ہم ٹین ایج گرلس کو جو ہے مینٹرشپ دیتے ہیں, اور وہ ڈیجیٹل مینٹرشپ دیتے ہیں لائک IT ریلیٹڈ. سو فار ایگزامپل اگر میری اسکل سیٹ جو ہے وہ پروڈکٹ ڈیزائن سے ہے, تو میں ڈیزائن تھنکنگ یا پروڈکٹ ڈیزائن یا UI UX ٹین ایج گرلس کو. اور کیا ایج بریکٹ ہے اس کے لیے جس میں دی جا رہی ہے؟ ہائی اسکول کڈس میکسیمم. ہائی اسکول کڈس میں. اسلام آباد میں ہو رہا ہے یہ؟ نو, اٹس اے ورلڈ وائڈ پروگرام, اگنائٹ ورلڈ وائڈ. تو میرے پاس جو اسکولس ہیں ابھی وہ نارتھ امریکہ اور اس سائڈ سے ہیں. اچھا. تو لائک اس سائڈ پہ بہت زیادہ فوکس جو ہے وہ ان چیزوں پر کیا جا رہا ہے. لائک فار ایگزامپل ابھی آپ نے ٹیک وومن کا مینشن کیا, سو اٹس اے فیلوشپ پروگرام بائی US اسٹیٹ آف ڈپارٹمنٹ, جس میں وہ انکریج کرتے ہیں مختلف ممالک سے خواتین کو جو اسٹیم میں ہیں اسپیشلی, کہ وہ سلیکون ویلی جائیں اور وہاں پر مینٹرشپ لیں, اسپیشلی وہ خواتین جو کہ آلریڈی پروفیشنل لائف میں ہیں بٹ دے وانٹ ٹو ایکسل. دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں, اور یہ بڑا اہم ہے آج کا موضوع کہ جب ہم بات کہ خواتین کو ہم نے امپاور کرنا ہے, بڑا اچھا روشان صاحب نے ایکسپلین بھی ہمیں کچھ کیا ہے کہ ورلڈ وائڈ پروگرام ہے یہ. اور جب ہم ورلڈ وائڈ پروگرامز کی بات کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں خواتین کو امپاور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اسٹیم ایجوکیشن پہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بیٹیوں کو پڑھائیں, بیٹیوں کی پڑھائی پہ فوکس کریں, اور اسپیشلی جب جیسے آپ نے کہا نا کہ ابھی تو رجحان بدل رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ بہت ضرورت ہے کہ ہم وہاں پہ لڑکیوں کی تعلیم کو یقینی بنائیں, اور اس کے بعد پھر ان کو کام کرنے کے مواقع ملیں, بے شک وہ آن لائن. یس, یہ بھی کہ رورل ہو یا اربن ایریاز ہوں, ہمیں یہ بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف یہ نہیں کہ اچھا IT کی فیلڈ ہے, ٹیکنالوجی تو لڑکا ہی کرے گا. نو, دس از فار ایوری ون. واپس روشان کی طرف آتے ہیں, پلیز آپ کنٹینیو کیجیے گا. سو جو ٹیک وومن پروگرام ہے, لائک اس میں 23 ممالک سے ہم پاکستان سے صرف 6 سلیکٹ ہوئی تھیں, جو کہ 5000 اپلیکنٹس میں سے سلیکٹڈ تھیں, اور اس میں 23 جو کنٹریز ہیں ان سے ہر سال سلیکٹ ہوتی ہیں. یس, یہ ہر سال ہوتا ہے.
اور اسٹیم ناٹ جسٹ لائک کہ ٹیک وومن نام ہے تو وہ صرف آئی ٹی ریلیٹڈ ہی خواتین ہوں گی. وہ خواتین جو کہ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ یا میتھمیٹکس کے شعبے سے تعلق رکھتی ہیں، سو وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اور پہلے یہ کانسیپٹ تھا کہ آپ اگر آئی ٹی ریلیٹڈ ہیں یا کوڈنگ جانتے ہیں تب آپ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر سکتے ہیں آئی ٹی کے ساتھ، بٹ اٹس ناٹ لائک دیٹ. اب تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے کیونکہ ورلڈ وائڈ اب انکریج کیا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ آئی ٹی ریلیٹڈ ہیں. اب وہ کس طرح سے آ سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر آپ کسی بھی کے پی کے آپ کسی بھی علاقے میں ہیں اور آپ کچھ بیچ رہی ہیں تھرو انسٹاگرام یا تھرو واٹس ایپ گروپ یا تھرو فیس بک گروپ، تو آپ کسی ایک آئی ٹی میڈیم کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہیں، رائٹ؟ کیونکہ انٹرنیٹ بیچ میں کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہو گیا آپ کے ساتھ، تو آپ آئی ٹی میں فال کرتی ہیں. سو آپ اسٹیم میں بھی فال کرتی ہیں. آپ وہ سب ٹریننگس لے سکتی ہیں، آپ وہ سب اسکل سیٹ اپنا وہ اپلائی کر سکتی ہیں اس پروگرام کے لیے، ایگزیکٹلی اس فیلوشپ کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جتنی اور بھی ٹریننگس اس ٹائم پہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں یا بزنس ریلیٹڈ ہو گئی، وہ آئی ٹی میں فال کرتی ہیں. آپ یو ایس ایڈ کی ٹریننگس کی بات کر رہی ہیں؟ یو ایس ایڈ کی نہیں، یو ایس اسٹیٹ آف ڈپارٹمنٹ کی فیلوشپ، اور اس کے علاوہ جتنی بھی پاکستان میں ابھی فری لانسنگ ریلیٹڈ جتنی بھی ٹریننگ چل رہی ہیں، جیسے ڈیجی اسکلز ہے یا کوئی بھی ہے، تو وہ لائک وہ آئی ٹی کا پارٹ بن گئی ہیں. سو پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہوگی، آپ کو کوڈنگ آئے گی. جی، آپ ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ آلریڈی کچھ کام ایسا کر رہی ہیں جس میں انٹرنیٹ انوالو ہو گیا ہے تو آپ اب فیلوشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یا کسی اور پروگرام کے لیے. اچھا، فار ایگزامپل میں اس یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی فیلوشپ کا ہی بات کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی نے اپلائی کرنا ہے، وہ کے پی ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، رورل ایریا کوئی بھی ہو، کیسے اپلائی کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی جو ان کا نیکسٹ کوہورٹ جا رہا ہے وہ اکتوبر میں جا رہا ہے، اور اس کے بعد دسمبر یا جنوری میں ان کی ویب سائٹ پہ آپ چیک کر لیں techwomen.org. ہر سال دسمبر جنوری میں اپلیکیشنز آتی ہیں. ایگزیکٹلی، سم ٹائمز اوپر نیچے بھی ہو جاتا ہے، فیب میں بھی آ جاتی ہیں. جتنی اپلیکیشنز آتی ہیں سب انٹرٹین ہوتی ہیں؟ اس کے لیے کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے کتنے پرسنٹ؟ اوبویسلی اپلیکیشن کافی ٹف ہے. جیسے لاسٹ ٹائم کہ 5000 اپلیکیشنز آئی تھیں اور آل اوور دی ورلڈ، اور 6 سلیکٹ ہوئی تھیں پاکستان سے 6 ہوئی تھیں، اور اس کے علاوہ باقی 23 کنٹریز سے تھے انکلوڈنگ نائجیریا. اور ٹوٹل نمبر آف سیٹس کتنے ہوتے، کتنے لوگ؟ 100 اور 5000 اپلیکینٹس. اور پھر اس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ جو بہت اچھے مارکس والے لوگ ہوتے ہیں ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ سو مارکس کا ایسا کرائٹیریا نہیں ہے، بٹ اوبویسلی اگر آپ کے پاس اسٹوری ہے اور وہ کسی نہ کسی آپ کی اسٹرگل بتا رہی ہے، فار ایگزامپل آپ کسی کہہ لیں کہ انڈر پریولیج علاقے سے آپ تھیں، آپ کو ایجوکیشن کے لیے مسائل، تو وہ آپ اپنی اسٹوری نریٹ کریں کہ کس طرح سے اس کو لکھنے کا ایک طریقہ ہوگا. آپ کسی سے ہیلپ لے سکتی ہیں جو بھی آپ کے ارد گرد ہو کہ کس طرح سے آپ اس چیز کو لائک مینیج کر کے اور پراپر اسٹوری ٹیلنگ میں وہ مینشن کر سکتی ہیں، اور کیا کیا آپ کی اسٹرگلس رہی ہیں اور کس طرح سے آپ کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ. جس کی اسٹرگلس زیادہ ہوں گی وہ سلیکٹ ہوگا. اٹس اپ ٹو دیم، کیونکہ اس کے بعد پھر ڈپینڈ کرتا ہے. جو میں سمجھ پا رہا ہوں کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ خواتین کو امپاور کیا جائے، تو کوشش شاید یہ کرتے ہوں گے کہ اچھا جتنا بیکورڈ ایریا ہے، جتنا رورل، جتنا ایسا ایریا جہاں پر ضرورت زیادہ ہے کہ وہ خاتون اگر امپاور ہوگی تو وہ سوسائٹی میں زیادہ اچھی چینج لے کر آئے گی. تو اس کو میری ذاتی رائے ہے، بہرحال غلط بھی ہو سکتی ہے. اب فیلوشپ مل گئی، سوری، اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیلنس ہے. سو ناٹ لائک کہ آپ اگر لمپ سے ایجوکیٹڈ ہیں یا وہاں سے آپ ڈگری ہولڈر ہیں، ایگزیکٹلی آپ وہاں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور کہانی ہونی چاہیے پیچھے، ایگزیکٹلی کہانی اچھی ہونی چاہیے، کہانی اسٹرانگ ہونی چاہیے. اچھا، ہم ہی نا کہانی ڈال دیں، ہمیں کیا پتہ بات بن جائے، کیا پتہ بات بن جائے. فار ایگزامپل بات بن جائے، جب بات بن جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ خواتین کو باہر لے کر جاتے ہیں. ایگزیکٹلی، آپ کو سلیکن ویلی میں 5 سلیکن ویلی میں لے کر جاتے ہیں. ایگزیکٹلی، آپ کو 5 ویکس کی جو ہے آپ کو مینٹرشپ پروگرام میں لے کر جاتے ہیں، جس میں آپ کو ڈفرینٹ ٹائپس کی مینٹرشپ پرووائڈ کی جاتی ہے، اور ایک آپ کی ہوسٹ کمپنی ہوتی ہے. سو ان مائی کیس مائی ہوسٹ کمپنی واز لنکڈن. سو میں نے لنکڈن کے ہیڈ کوارٹر میں جو ہے میری مینٹرشپ ہوئی تھی. اور سب کی اپنے اپنے جتنا بھی ان کا اسکل سیٹ ہوتا ہے. اگر کوئی ہیلتھ سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے تو وہ اسی ٹائپ کی کوئی ان کے ساتھ کمپنی اٹیچ ہو جائے گی، وہ اس کو. اچھا، ویسے ہم اسٹرگلس کی بات کریں، آپ کی سلیکشن بھی ہوئی تھی. آئی وانٹ یو ٹو شیئر کہ آپ کی کہانی کیا تھی، اسٹوری کیا تھی، کہانی کیا تھی. اوکے، اس سے میرا تو لائک اسٹارٹ سے اسی طرح سے ہے، کیونکہ میری فیملی بھی ڈیزائن اور آرٹ سے ریلیٹڈ ہے. آلدو میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں، بٹ اسٹل وہ کہیں نہ کہیں جا کے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں پروڈکٹ ڈیزائنر ہوں. وہ ڈیزائن ایلیمنٹ کہیں نہ کہیں ہے. اس کے علاوہ میں 5 کمیونٹیز کو ریپرزینٹ کرتی ہوں پاکستان سے. سو آئی واز دا فرسٹ چیپٹر ہوسٹ آف فائیور، ڈربل، گلگ اینڈ اسکیچ. فری لانس اور ڈیزائن کمیونٹیز جو گلوبل ہیں ان کو فرسٹ ٹائم پاکستان میں کہہ لیں کہ آفیشیلی ہوسٹ میں نے کیا ہوا ہے. سو ان کے اسلام آباد چیپٹر اور لاہور چیپٹرس میرے پاس ہیں.
سو کمیونٹی بلڈنگ کا جو ایلیمنٹ تھا وہ میرا کافی اسٹرانگ تھا. اور اس کے علاوہ والنٹیئرلی ہم لوگ پروٹیسٹ وغیرہ جیسے ہینگ دا ریپسٹ کی ہم لوگوں نے کیمپین کی تھی 2020 میں, وہ ہو گئی. اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو ہے ہم ورک شاپس یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی میں مینٹور رہی ہوں. ٹیک کیمپ کے نام سے ایک ان کا انیشیٹو ہے جس میں یہ رورل ایریاز کی جو خواتین ہیں پاکستان میں ان کو یہ ٹریننگس دیتے ہیں. تو ٹیک کیمپ کے ساتھ بھی ایسوسیٹیڈ تھی. اس کے علاوہ ڈفرینٹ جیسے اگنائٹ ورلڈ وائڈ کا میں نے مینشن کیا ہے. تو اس طرح سے ڈفرینٹ جو ہے وہ میری کہہ لیں کہ کافی اسٹوری میں وہ ایک سیگمنٹ کہہ لیں یا وہ کافی چیزیں تھیں جو کہ شاید ان کو اچھا تھا آپ کا, کہہ لیں کہ اوبویسلی اب 10-11 سال ہو گئے تو کام کرتے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. اور کتنا چینج نظر آتا ہے ایسی فیلوشپ ملنے کے بعد جب آپ لنکڈن اب گئیں, وہاں کی ٹریننگ, وہاں کا ماحول, اس کا پھر آپ پہ ایک امپیکٹ آتا ہے, کتنا امپیکٹ آتا ہے؟ میرے کیس میں اتنا امپیکٹ آپ کہہ لیں کہ شاید مجھے وہ اتنا میٹر نہیں کیا کیونکہ میں آلریڈی کارپوریٹ سیکٹر سے ہوں اور جو میری کمپنی ہے ایگزیکٹلی وہ آلریڈی لائک اٹس ٹاپ 3rd AI بیسڈ کمپنی ان امریکہ. تو مجھے ٹریننگ وائز وہ ساری چیزیں لائک اوبیسلی آپ جب ڈفرینٹ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں نا, تو میرے لیے وہ زیادہ میٹر کرتا تھا کہ جب مختلف خواتین آ رہی ہیں ڈفرینٹ ممالک سے تو ان کے ساتھ وہ ایک آپ کلچر شیئر کر رہے ہیں اور وہ ساری چیزیں, تو وہ میرے لیے زیادہ ایکسائٹنگ تھا. باقی مینٹرشپ اوبیسلی یس, اسٹارٹ میں مجھے ڈیزائن کا ان لوگوں کی یہ فیڈ بیک تھی کہ شی از آلریڈی ایکسپیرینس, تو ہم اس کو کیا بتائیں گے. تو پھر میں نے کہا جو ٹھیک ہے مجھے آپ پروڈکٹ مینجمنٹ کی سائٹ پہ لے جائیں تو مجھے وہ اس ایریا میں آپ مجھے ٹریننگس دے دیں لنکڈن میں. سو اس طرح سے تھا. اوور آل اوبیسلی آپ فرسٹ ٹائم جاتے ہیں اور آپ کو سارا لائک پروٹوکول بھی ملتا ہے. آپ جب ایمبیسی میں انٹرویو دینے جاتے ہیں تو آپ کی لائن الگ ہو جاتی ہے, اچھا ٹھیک ہے یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے گیسٹ ہیں تو وہ سائٹ پہ مطلب وہ ہر چیز پہ ہمیں پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے. سو اوور آل لائک آپ کو ایک پریولیج فیل ہوتی ہے. زبردست. لاسٹلی کتنا اچھا نظر آتا ہے آپ کو خواتین کے لیے پاکستان میں فری لانسنگ کا سیکٹر؟ بہت زیادہ اس ٹائم پہ گرو کر رہا ہے. اسپیشلی مجھے بھی جیسے ان باکس میں میسیجز آتے ہیں اور سارا کچھ اب بہت زیادہ اویئرنیس کریٹ ہو گیا. سوال کیا آتے ہیں آپ کو؟ سوال اس طرح سے موسٹلی فیمیلز ایسی ہیں جو کہ شادی کے بعد یا آفٹر چلڈرن جو ہیں وہ اب کام نہیں کر رہی ہیں, یا وہ ہیں جو دیکھتی ہیں کہ ہمارے مالی حالات ابھی اتنے اسٹیبل نہیں ہیں تو ہم کسی طرح سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیں اور ہم فری لانسنگ میں آ جائیں. ٹھیک ہے. سو یہ دو ایک میجر آپ کہہ لیں, اور اس میں ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس ہیں, ناٹ لائک کہ میں کہوں کہ کسی ایک بیک گراؤنڈ کی کوئی خواتین ہے ایگزیکٹلی, تو وہ کہیں نہ کہیں ضرورت ہے سب کو, اور لگتا ہے خواتین کو بھی کہ ہم کچھ کریں. اور جنرلی بھی حالات ایسے ہو گئے نا کہ اب ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک مرد پہ ڈیپینڈ کیا جائے, خاتون پہ ایکولی ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے پوری فیملی, بلکہ خواتین زیادہ اچھا کام کر سکتی ہیں اور کرتی ہیں. اور we do have so many examples. آپ تو رشتے دیکھتے ہوئے خواتین کے, کام کرتی ہوئی خواتین کے رشتے دیکھے جاتے ہیں, جاب کرتی ہوں نا بیٹے کی ہیلپ ہو جائے. ایک ایسا ادارہ جہاں کے مارننگ شو ہوسٹ ہیں ان کے لیے رشتہ درکار ہے. نہیں بالکل بھی نہیں, آپ درکار نہیں. تھینک یو سو مچ ارشان, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. ناظرین وقت ہو گیا ختم, ہم اس طرح کچھ ٹاپک کر آتے ہیں ساتھ ہی اپنی چٹ چیٹ بھی جاری رکھتے ہیں کیونکہ آپ کو پسند بہت آتی ہے. اب نہیں بھی آتی تو آپ نے کہنا آتی ہے, نہیں آتی ہے, اتنے اچھے ویوز پسند آتی ہے اور ہم آتے ہیں. ہم کل دوبارہ سے آئیں گے انشاءاللہ. بہت سا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.